अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एपिसोड नंबर 14 लेकर आई हूँ। दिस इज़ आराम बाय अरीशा। चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई होती है, वहाँ पे सारे एपिसोड अपलोड हुए होते हैं, तो आप वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ी देर पहले वो मैनेजर चाबी भी देकर गया है। उठ जाए ना दराम सही, हम अपना वक्त यहाँ बर्बाद नहीं कर सकते। वो इसका हाथ थामते हुए इसे उठाने लगी तो दराम ने इसका वही बाजू पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा और साथ ही इसके गर्दन में हाथ डालता हुआ इसे अपने करीब करता, खुद इसे बेड पर फेंकता इसके ऊपर आ गया। इसे बिना कुछ भी कहने का मौका दिए वो इसके नाजुक से वजूद को अपने पनाहों में कैद कर चुका था। दराम सही, ये आप क्या कर रहे हैं? एक तो आप मेरी बात नहीं सुन रहे और ऊपर से वो भी बोल ही रही थी जब दराम ने इसके लबों को अपने लबों में कैद करते हुए इसे खामोश करा दिया। इसकी बोलती बंद हो चुकी थी। मुझसे दूर ना जाया करो और ना ही मेरे साथ इस तरह गुस्से से बात किया करो। प्यार से बात किया करो मेरे साथ। तुम प्यार से बात करती हो तो मुझे तुम पर प्यार आता है, और फिर मैं तुमसे भी कितना प्यार करता हूँ। वो इसकी गर्दन पर जा बजा अपने लब रखते हुए इस अंदाज में बोला कि दर को हंसी आने लगी। वो इसे क्या कह रही थी और वो कौन सी बातें लेकर बैठा था। दराम सही, अब मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं करे प्लीज़। इसने फिर से एक नाकाम कोशिश करते हुए इसके सीने पे हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन दराम इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कैद करता वो इसे गले से लगाते हुए अभी अपनी ही किए जा रहा था। दराम से इसने बेहद प्यार से पुकारा और इस तरह इसके पुकारने पर दराम के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट आ गई। इसने इसकी गर्दन से सर निकाल कर इसे देखा था। प्लीज़ घर चलें, हमें बहुत देर हो गई है। वो मिन्नत कर रही थी। तो तुमने मेरा तो तुमने मेरा मूड ख़राब करने का फ़ैसला कर लिया है, उसे घूरते हुए बोला तो दर फिर हंसी। इसमें मूड ख़राब करने वाली कौन सी बात है? हमें घर तो जाना है ना। क्या अभी और क्या शाम? मैं तो फिर देर करने का क्या फ़ायदा। हाँ बिल्कुल, हमें घर जाना है, अभी जाएं और शाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम शाम में जाएंगे। का कोई फ़ायदा नहीं और देर करने का फ़ायदा नहीं तुम्हें हो और देर करने का फ़ायदा तुम्हें हो या ना हो, मुझे तो होगा। देर करने पर तुम शाम तक मेरी बाहों में रहोगी और मैं तुमसे सैराब होता रहूँगा। इसके लबों पर हल्के से अपने लब रखता वो पीछे हटकर मुस्कुराते हुए बोला, तो ये सारी रात आपको सैराब करने के लिए काफ़ी नहीं थी क्या? इसने शर्माते हुए कहा तो दराम का कहका बुलंद हुआ था। ये तो कुछ भी नहीं जानम सही, मैं तो तुमसे कभी भी शराब ना हूँ। दिन रात तुम्हें प्यार करता हूँ, दिन रात अपनी पनाहों में रखूँ, कभी तुम्हें खुद से दूर ना जाने दूँ। तब भी मेरा जुनून मुकम्मल नहीं होगा। जब जब मैं अपनी मोहब्बत की शिद्दत तुम्हारे वजूद में उतारता हूँ, मुझे तुमसे नए सिरे से मोहब्बत हो जाती है। दराम शाह खुद मोहब्बत बनकर तुम पर बरसे, तब भी इसकी शिद्दत मुकम्मल नहीं होगी। तुम समझ नहीं सकती, तुम दराम शाह के लिए क्या हो। तुम दराम शाह के लिए जुनून हो, इश्क हो, दीवानगी हो, सब कुछ हो, और सबसे बढ़ के कि तुम दराम शाह की हो। और ये चीज़ मेरा सैरों खून मतलब काफ़ी ज़्यादा खून बढ़ा देती है। मुझे ज़िंदगी जीने की वजह देती है, खुश रहने की वजह देती है। जब मैं तुम्हें अपने साथ देखता हूँ मुझे लगता है मैं मुकम्मल हो गया हूँ, तुमने मुझे मुकम्मल किया है। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ दस्ते दराम जानम साईं, तुम इश्क हो मेरा। इसके लबों को बेताबी से चूमते हुए वो बोला, दस्ते दराम का मतलब तो ये था कि मैं पागल हूँ? नहीं, मतलब आप पागल हैं क्योंकि इसमें आपका नाम आता है। इसने हंसते हुए से कोई पुरानी बात याद दिलाई थी। हाँ हाँ, इसका मतलब है मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, तुम्हारे इश्क में दीवाना हूँ। वो कहकर लगाते हुए एक बार फिर से इसके नाजुक सरापे को कैद कर चुका था, अब के जबकि इस बार दर्द बिना मुज़ाहमत के इसके करीब आ गई थी। क्या बात है मैडम, आज तो आपकी आंख कुछ ज़्यादा ही लेट ही खुली है। अच्छी लड़कियों का काम होता है साढ़े नौ बजे जागना। अच्छी लड़कियां सुबह सवेरे उठती हैं। सॉरी, अच्छी लड़कियों का काम नहीं होता 9:30 बजे जागना, मैं भी कहूँ। अच्छी लड़कियां सुबह सवेरे उठती हैं, वो अपना घर बार संवारती है। इसे शर्माते हुए किचन में दाखिल होते देखकर जरी शुरू हुई थी। आज सुबह से ना तो जाविश नीचे आए थे और ना ही साहिर का पर काम पर गया था। इसे दाल में कुछ काला काला लग रहा था। सनान जब सुबह अपने काम के लिए निकल रहा था, वो काफ़ी देर नाश्ते के दौरान भी साहिर का इंतज़ार करता रहा। हर रोज़ तो वो वक्त पर आ जाता था, लेकिन न जाने क्या बात हुई कि वो वक्त पर ना आ सका। जनिश ने सोचा कि वो इसे जगा के आती आती हूँ, हो सकता है कि इसकी आंख ना खुली हो, लेकिन आगे से सनान ने कह दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है, जब इसकी आंख खुलेगी तो आ जाएगा। और फिर वो काम पर चला गया, जबकि रात से नूर दराम भी घर पर नहीं थे।
جبکہ رات سے نور درام بھی گھر پر نہیں تھے، لیکن سنان کو صبح اکیلے جاتے دیکھا تو اسے حیرت نہ ہوئی، لیکن پھر جب زاوش کمرے سے باہر نہ نکلی تو اسے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا تھا، اور اب دال میں کچھ کالا تو کیا، زاوش کو دیکھ کر اسے پوری دال ہی کالی محسوس ہونے لگی تھی، جس کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خوشبو میں نہائی اس وقت اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ زرنش سے ماشاء اللہ کہے بنا نہ رہ سکے۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے چھیڑنے والے انداز میں بول رہی تھی، جبکہ وہ نظر زمین پر گاڑے شرمانے میں مصروف تھی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، لڑکی اچھی لڑکیوں کے جاگنے کا یہ وقت ہے؟ اس کے گردن سے بال پیچھے ہٹاتے وہ خود ہی اسے اس انداز میں شرمندہ ہوئی تھی کہ اس نے فوراً بال آگے کر کے واپس اس کا دوپٹہ سر پر رکھ دیا تھا، جبکہ اس کے اچانک ہونے والی حرکت پر وہ خود بھی گھبرا گئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہا کرو اور خوش رہا کرو۔ جب ہنستی ہو اور چپ رہتی ہو تب کتنی صبر محسوس ہوتی ہو۔ چھوڑو، میں کیسی باتیں کر رہی ہوں، میری بہن ہے ہی عقل مند، تبھی تو کل رات عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے گھورنے پر وہ بات بدلتے ہوئے بات کو واپس وہیں لے آئی جہاں پر وہ پھر نگاہیں چرانے پر وہ مجبور ہو گئی تھی۔ اچھا، اب مجھے تنگ نہ کرے، مجھے میری سائیں کے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ وہ جلدی سے کہتی ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی، جبکہ زرنش اس کی نظر اتارتی ہوئی وہیں اس کے ساتھ اس کی مدد کرنے لگی، جبکہ دل ہی دل میں وہ اس کے لیے بے شمار دعائیں کر رہی تھی۔ اس کے ہنستے مسکراتی زندگی کو کسی کی نظر نہ لگے اور یوں ہی ہمیشہ خوش رہے ساحر کے ساتھ۔ ارے مسکان، آؤ، میں تو آنے ہی والی تھی تمہارے کمرے میں تمہارا ناشتہ لے کر، چلو یہاں بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ زرنش نے ناشتہ وہیں میز پر رکھ دیا، جبکہ اندر آتی مسکان کو دیکھ کر زاوش کا موڈ خراب ہوا تھا، جبکہ زاوش کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ بھی کھٹک سی گئی تھی۔ بہت الگ لگ رہی تھی، وہ کچھ الگ تھا آج اس کے انداز میں۔ اسے دیکھ کر مسکان کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ خوبصورت تھی، بلکہ اسے اس خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن آج اس کے چہرے پر خوبصورتی کے بعد وہ بہت سارے رنگ کھلے ہوئے تھے جس سے مسکان کو الجھن ہو رہی تھی۔ اسے اس نے عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اسے ایک دن بھی زاوش اچھی نہیں لگی تھی۔ زاوش کی باتیں، اس کا انداز، اس کا بچپنا اور پھر اس کا ساحر کی بیوی ہونا اسے بہت برا لگتا تھا۔ اس نے ساحر کی شادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے لیے وہ دن بہت گھٹن بھرے تھے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکی تھی۔ اسے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا اس میں ساحر شاہ کی شادی کو روکنا کہیں شامل نہیں تھا۔ اس نے کوشش بھی کی تھی۔ ایک رات وہ ساحر کے قریب گئی تھی، اس سے ملنے کے لیے وہ کچن میں کھڑا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ زاوش اور ساحر کا رشتہ کس حد تک ہے، اور اس دن جب اس نے ساحر کو پیچھے سے اپنی باہوں میں قید کرنے کی کوشش کی تھی، ساحر کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ زاوش نہیں ہے۔ وہ پچھلے 1.5 مہینے سے اس گھر میں رہ رہی تھی۔ اس کا یہاں آنے کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا، کیسے بھی ساحر شاہ سے اس لاکٹ کو حاصل کرنا۔ اوہ شٹ مین، اس نے بہت بار کوشش کی تھی اس کی غیر موجودگی میں اس لاکٹ کو حاصل کر کے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے، کیونکہ وہ اپنے احساسات کو سمجھ رہی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ساحر کے لیے اپنے دل میں اور قسم کی فیلنگ آ چکی ہے۔ اس گھر میں موجود کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا کہ سنان کو کس کھیل کے تحت استعمال کیا گیا ہے۔ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ مردان خان کون تھا؟ وہ لاکٹ اس کے پاس کیسے آیا؟ کس طرح ساحر نے اس لاکٹ کی اہمیت کو سمجھا، اور کیوں وہ لاکٹ اتنے وقت سے اس کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا؟ مسکان کا مقصد اس لاکٹ کو حاصل کرنا تھا، اور جس دن وہ اسے حاصل کر لیتی یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی، اگر اسے ساحر شاہ سے محبت نہ ہوئی ہوتی تو۔ لیکن اب وہ خود اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجبور تھی ایسا کرنے کے لیے۔ اسے اس سے محبت تھی، لیکن وہ یہ سمجھ چکی تھی کہ ساحر شاہ کی زندگی میں اس کا وجود بے معنی ہے اور اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اسی لیے اس نے خود ہی ساحر شاہ سے دوری بنا لی تھی۔ وہ خود ہی سے دور رہتی تھی، کیونکہ اس دن والے انداز سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ اپنی فیلنگز کو سمجھ رہی ہے، اور وہ اپنی فیلنگز کسی پر بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے خود ہی ساحر شاہ سے دوری اختیار کر لی، لیکن محبت سے دور رہنا آسان نہیں ہوتا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود ساحر شاہ کو دیکھے بنا نہیں رہ پاتی تھی، لیکن آج ایسے اس کا دل چھلنی چھلنی ہو گیا تھا۔ اس کے دل کے 1000 ٹکڑے ہوئے تھے۔ زاوش کو اس نئے روپ میں دیکھ کر، اسے یوں محبت کی مہک میں مہکتے دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی، اس کا دل تڑپ رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کاش وہ بتا پاتی کہ زاوش نے اس سے اس کا کیا چھینا ہے۔ کیا ہوا مسکان؟ میں کب سے تم سے کہہ رہی ہوں کہ بیٹھو، آرام سے ناشتہ کر لو۔ زرنش کی تیسری بار آواز پر اس نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ نفرت سے زاوش کے مہکتے وجود کو دیکھ کر وہیں سے پلٹ گئی تھی۔ اس کے سارے جسم میں جیسے آگ جل رہی تھی۔ اسے لگا وہ اپنا سب کچھ برباد کر چکے۔ ساحر شاہ نے کب سے اس سے محبت کا دعویٰ کیا تھا، کب اس کا ساتھ دینا چاہتا تھا، اسے محبت کے خوبصورت خواب دکھائے تھے، کب اسے کوئی وعدہ دیا تھا جس کے بھروسے وہ اس کے خواب دیکھتی، اسے اپنا تصور کرتی تھی۔ لیکن یہ تو اس کا دل تھا جو
اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ساحر شاہ نے تو کبھی ایک گرم نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ اس کا تو اپنا دل بے ایمان ہو گیا تھا اس پر، اس کا تو اپنا دل اس کے ساتھ کی چاہ کرنے لگا تھا، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ وہ کبھی اس کا تھا ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے اسی کا تھا جس کا وجود ساحر شاہ کے نام سے مہک رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی اپنی نہیں بلکہ ساحر شاہ کی مہک میں مہک رہی تھی۔ کیا وہ اس سے جلن محسوس کر رہی تھی؟ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر سفیدی پھیلی ہوئی، وہ بہت خوبصورت تھی، بے حد خوبصورت تھی، لیکن اس کی خوبصورتی کو کبھی ساحر نے نہیں دیکھا تھا، بلکہ کبھی دیکھنا پسند بھی نہیں کیا تھا۔ وہ جل اٹھی تھی، ہاں، اس کے دل میں جلن کی آگ لگی تھی۔ اس وقت اسے کسی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی تو وہ صرف اور صرف زاوج ساحر شاہ تھی۔ وہ نیند سے جاگا تو یوں ہی آنکھیں بند کیے اس نے بے اختیار ہاتھ اپنے بائیں جانب کیا، لیکن وہاں کسی کا وجود نہ پا کر اس نے پہلے بیڈ کو گھورا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر کھڑکی کی طرف، گھڑی کی طرف دیکھا جہاں اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اتنی دیر تک تو نہیں سوتا تھا، لیکن رات کو وہ سویا ہے تو ہی نہیں تھا۔ فجر کی اذانوں کے بعد جب اس نے زاوج کو بڑی مشکل سے آنکھیں کھولے اس کا ساتھ نبھاتے دیکھا تو اسے خود ہی اس پر ترس آ گیا تھا۔ کتنے خوبصورت لمحات تھے جو کل رات اس نے اس کے ساتھ گزارے تھے، اور اب وہ اس کے چہرے پر اپنی محبتوں کے ہزاروں رنگ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ تو اس سوچ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سویا تھا کہ صبح اٹھے گا تو اسے اپنی باہوں میں ملے گی، اس کے چہرے پر اپنی محبتوں کے رنگ دیکھ کر اسے سکون حاصل ہوگا، وہ محبتوں کے رنگ دیکھ کر اندر تک سرشار ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تو زاوج ہی غائب ہو گئی تھی، آخر کہاں چلی گئی تھی یہ لڑکی؟ جبکہ اسے پتا تھا کہ وہ جب تک جاگ نہ جائے وہ نہیں چاہتا کہ زاوج کمرے سے جائے، لیکن پھر بھی وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بڑی بری بات تھی، اسے بہت برا لگا تھا۔ اس وقت وہ اس کا ساتھ چاہتا تھا، آج اس کی نئی زندگی کی شروعات ہوئی تھی، اور شروعات کے پہلے دن ہی زاوج اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہاں، لیکن اس میں اس کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی، کیونکہ شاید وہ فی الحال اس کے اندر کی کیفیت کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے کی نیت سے واش روم میں جانے لگا تو سامنے اس کے کپڑے تیار ملے تھے۔ یہ آج پہلی بار نہیں ہوا تھا، ہر روز ہی وہ اس کے کپڑے تیار کر کے روم سے نکلتی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں اسے ہر بات خوشی دے رہی تھی۔ اس نے آج اپنی پسند کا سفید سوٹ اس کے لیے نکالا تھا۔ وہ پہلے بھی زاوج اور ثانیہ کو بہت بار بتا چکی تھی کہ وہ سفید رنگ میں بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ ہاں، اس کے سامنے تو وہ اس کی تعریف کم ہی کرتی تھی، جبکہ کرتی ہی نہیں تھی، لیکن اپنے دل کی ساری باتیں مزنش اور ثانیہ کے سامنے کر جاتی، جو بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے اس تک آ جاتی تھی۔ اس جوڑے کو دیکھ کر اسے بے اختیار اپنی مہندی والے دن یاد آیا، جب اس نے اسے دیکھ کر ماشاءاللہ میرا صحیح کہا تھا۔ اس کے لبوں پر وہ دن یاد کر کے مسکراہٹ گہری ہوئی اور وہ نفی میں سر ہلاتا شاور لینے چلا گیا۔ درام صحیح، اب آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ پلیز، اب تو اتنا ٹائم ہو گیا ہمیں یہاں آپ کا ناراض ہونا بالکل بھی نہیں بنتا، دیکھیں 10 بجے کے بعد نکل رہے ہیں، اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ درام وہ منہ بنائے ناراضگی ظاہر کر رہا تھا۔ یار، آج جمعہ کا دن تھا، کوئی کام نہیں تھا، مجھے پورا دن فارغ رہنا تھا، کم از کم انجوائے کرتے، تھوڑی دیر آرام سے گھومتے پھرتے شام کو واپس آ جاتے، لیکن تمہیں پتہ نہیں گھر جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ کون سا حلوہ بنا کر رکھا ہوا ہے تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے؟ وہ اسے سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا تو اسے ہنسی آئی تھی۔ وہ آپ کے گھر والے ہیں جناب، اس نے یاد دلایا تھا۔ ہاں، تو پھر بھی نہیں بنایا، بے شک میرے گھر والے ہیں، وہ جل کر بولا۔ تو پھر در کو بھی ہنسی آئی تھی۔ دراما بالکل بچوں کی طرح منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، ذرا سی بات کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں، آپ کو بس ناراض ہونے کا بہانہ چاہیے آپ کو۔ وہ اسے دیکھ کے ہنستے ہوئے باہر کی جانب دیکھنے لگے، جب اسے اندازہ ہوا کہ کوئی گاڑی کب سے ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ جس طرف وہ جا رہے تھے وہ گاڑی بھی اس کی طرف آ رہی تھی، جبکہ درام اپنا سفر لمبا کرنے کے لیے جان بوجھ کر گاڑی پتہ نہیں کون سے گلیوں میں گھما رہا تھا۔ درام سے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ گاڑی ہماری گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے، میں کب سے دیکھ رہی ہوں ہم جدھر جا رہے ہیں وہ گاڑی پہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ کیا آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی جاننے والا ہو، کوئی بڑی بات نہیں۔ جب سے مجھ پر حملہ ہوا ہے بابا صاحب نے کچھ سیکیورٹی گارڈ کو بھی میرے پیچھے لگا کر رکھا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کا اپنا دھیان بھی کتنی بار بھٹک چکا تھا اس کی طرف۔ اچھا، اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ ذرا ان سے پوچھ لیں، کیونکہ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، وہ اسے دیکھتے بولی۔ تو درام نے مسکرا کر گاڑی روکی اور گاڑی سے باہر نکلتے ان لوگوں کی طرف چلا گیا، جبکہ در وہیں بیٹھی اسے دیکھ رہی۔ کافی دیر ان لوگوں سے بات کرتا رہا، یقیناً وہ لوگ سیکیورٹی گارڈز تھے۔ درام ان سے بات کر کے تھوڑی دیر کے بعد واپس اپنی گاڑی میں آ گیا تھا۔ کون تھے وہ لوگ؟ درام صحیح، کیا آپ کے سیکیورٹی گارڈ؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے تو درام نے صرف ہاں میں سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی، نہ جانے کیوں در کو لگ رہا تھا کہ اسے کوئی مسئلہ ہے۔ وہ لوگ اس سے کیا بات کر رہے تھے وہ نہیں جانتی تھی، لیکن درام کی پریشانی کو دیکھ کر وہ یہ ضرور سمجھ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ جب درام صحیح واپس آیا تب اس کے چہرے پر پہلے جیسی شوخی اور بے باکی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے اس سے کوئی مذاق نہ کیا، بلکہ گاڑی خاموشی سے بھی حویلی لے آیا۔
گھر آنے کے بعد اسے سب سے پہلے سوال یہی کیا تھا کہ کیا ساحر ڈیرے پر چلا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ساحر آج گھر پر ہے۔ اس نے بس اتنا ہی کہہ کر ساحر کو کہہ دیا کہ وہ چھت پر اس کا انتظار کر رہا ہے، ادھر آ جائے۔ اسے اس کی پریشانی کی وجہ تو پتہ نہ چلی، لیکن ساحر کو یہ لے کر یوں اچانک اتنا پریشان ہونا اسے بھی پریشان کر گیا تھا۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ آج کی صبح کچھ زیادہ لیٹ نہیں ہو رہی؟ زرنش نے جیسے قدم کچن میں رکھا تو اسے خوشبو میں نہایا ساحر نظر آیا جو کچن کی جانب بھی آ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، صبح بخیر۔ ہاں آج لیٹ ہو گیا، تم بتاؤ کہ تمہاری بہن ابھی تک ناشتہ لے کر نہیں آئی میرا؟ وہ مسکرا کر اسے کہتا کچن کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ زریر کے کچن کی جانب بھی اشارہ کیا تھا۔ جناب، میری معصوم بہن نے کہاں جانا ہے؟ وہ تو اب آپ کی ہو چکی ہے، اس کی ساری راہیں آپ کی جانب آتی ہیں، کچن میں ہی آپ کا ناشتہ بنانے میں مصروف ہے، وہ مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ ساحر بھی اپنے قدم کچن میں رکھتا اسے دیکھ رہا تھا۔ سر پہ خوبصورتی سے دوپٹہ جمائے وہ نیلے رنگ کے لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک تو اسے خود یہ رنگ بے حد پسند تھا اور اس نے پہلی بار اسے چاہت کی نگاہوں سے اسی رنگ میں دیکھا تھا۔ درام سائیں کی برات والے دن اسے اپنا بنانے کے بعد اسے اپنے نام کرنے کے بعد وہ اسی رنگ میں اس کے سامنے سب سے پہلے آئی تھی، اور آج جب وہ ہر طرح سے اس کی ہو گئی تھی تب بھی اسی رنگ میں اس کے دل میں قیامت ڈھانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس رنگ میں وہ ساحر کو بے حد عزیز ہے۔ یہ بات الگ تھی کہ اس نے خود یہ رنگ بالکل پسند نہیں تھا۔ ہاں، یہاں تک کہ برات والے دن بھی اس نے اچھا خاصا ہنگامہ کیا تھا اس رنگ کو لے کر، کیونکہ اسے یہ رنگ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ جبکہ ثانیہ نے اپنی مرضی سے اپنے اور اس کے لیے کپڑے خریدے تھے، نکاح ہونے کی وجہ سے وہ خود اپنے لیے شاپنگ نہیں کر سکی تھی اور ثانیہ اس کی پسند کے کپڑے لے کر آ گئی تھی، جس پر وہ کافی ناراض ہوئی تھی، لیکن اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس رنگ میں وہ سیدھی ساحر شاہ کے دل میں اپنا گھر بنا لے گی۔ اس رنگ میں ساحر نے جب پہلی بار اسے دیکھا تب اس کا دل بے اختیار ہوا تھا۔ ہاں، لیکن تب میں اور اب میں بہت فرق تھا۔ اب وہ ساحر شاہ کے نکاح میں آئی تھی لیکن آج وہ اس کے دل کی دنیا کی ملکہ تھی۔ میں ناراض ہوں تم سے، اسے اچانک اپنے پیچھے سے خفا سی آواز سنائی دی، تو وہ چھل کر پیچھے کی جانب دیکھنے لگی جہاں وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے ڈر کر اس نے فوراً نظریں چرا لی۔ ککا کیوں؟ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے بس اتنا ہی کہا تھا۔ تم صبح صبح یہاں کیوں آ گئی؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ صبح صبح نہیں ساحر سے، بہت وقت ہو گیا، ادھی تو سارا کام تک ختم کر چکی ہیں اور میں آپ کے لیے ناشتہ تک نہیں بنا پائی، اس نے ہاتھ جلدی جلدی چلاتے ہوئے بتایا تھا۔ ہاں تو ہم مصروف تھے اور انہیں اٹھ سکے جلدی، اور اسی لیے تو نہیں اٹھ سکے جلدی، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، دیر سویر تو ہوتی ہی رہتی ہے، اور ویسے بھی ایسے کاموں میں تو زیادہ دیر ہو جاتی ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ اب آنکھ کھل گئی، وہ بے باکی سے کہنے لگا، جبکہ زاوش سے گھور کر رہ گئی۔ وہ اس کی بات کا کیا جواب دیتی بھلا؟ ایسا کون سا کام سر انجام دے رہے تھے ہم جس پر دیر سویر ہو جاتی ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی، ایسا کل رات زندگی کا سب سے ضروری کام کر رہے تھے ہم لوگ، اپنے آنے والی زندگی کو خوبصورت بنا رہے تھے، ایک دوسرے کا حال دن سن رہے تھے اور ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، ایک دوسرے کو سمجھ رہے تھے، ایک دوسرے کے دل میں اپنا گھر بنا رہے تھے۔ اس سے زیادہ ضروری اور کوئی کام نہیں ہوتا، اور اسی کام کے ذریعے تو ہم اپنے بڑوں کی خوشیوں کو پورا کریں گے۔ میرا مطلب ہے جیسے درام سائیں اور سنان سائیں ہمارے بڑوں کی خوشیوں کو پورا کریں، ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہوگا۔ وہ باقی سے بولتا جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر سگریٹ لگانے لگا، جبکہ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی، یقیناً اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی۔ ساحر سائیں، سنان ادا اور ساحر ادا بڑوں کی کون سی خواہش پوری کرنے والے ہیں جو ہمیں بھی کرنی ہے؟ وہ سچ مچ میں کنفیوز تھی۔ میں تم ایسے ہی تو معصوم لومڑی نہیں کہتا، تم سچ میں میری معصوم سی لومڑی ہو، بلکہ معصومیت کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ میں بچوں کی بات کر رہا ہوں جو انشاءاللہ ہمارا بھی جلد ہونا چاہیے۔ دیکھو سنان سائیں اور درام سائیں کا بچہ جلدی اس دنیا میں آ جائے گا، کیونکہ اس کا مشن ہمارے مشن سے 6 مہینے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا، اس لیے مجھے 2 بچے ایک ساتھ چاہیے تاکہ 2 سال میں جب ان کے 2 بچے ہوں تب میں پہلے ہی 2 بچوں کا باپ ہوں۔ کیا کہتی ہو؟ اسے دیکھتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا تھا، جبکہ زاوش سے نکاح اٹھانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ بچوں کی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے تم مجھ سے یہ پوچھو کہ میں تم سے ناراض کیوں ہوں؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے دوسرا سوال کرنے لگا، جبکہ زاوش مزید گھبرا گئی تھی۔ آپ مجھے بہت شریف لگتے تھے ساحر سائیں، اس نے بڑی مشکل سے کہا، جس پر ساحر کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ اگر بچوں کے بارے میں بات کرنے پر شرافت ختم ہوتی ہے تو اس دنیا میں کوئی بھی انسان شریف نہیں ہے زاوش، اور تمہارے معاملے میں شریف ہو کر میں نے کون سی شرافت پر کوئی کتاب لکھنی ہے؟ تم بس یہ پوچھو کہ میں تم سے ناراض کیوں ہوں۔ اس کے گرد باہیں پھیلاتے ہوئے وہ سابقہ موضوع پر واپس آ گیا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں پوچھنا، پلیز آپ جائیں یہاں سے، کوئی آ جائے گا۔ وہ پلٹ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اس وقت اس سے بے حد شرم آ رہی تھی، جو بے باکی سے باتیں کرتا اس کے 14 طبق روشن کر رہا تھا۔ لیکن میں پھر بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تم سے ناراض
کہ میں تم سے ناراض اس لیے ہوں کیونکہ میں آج صبح جب میں جاگا میں تمہیں اپنی باہوں میں قید کرنا چاہتا تھا، تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، تمہارے چہرے پر اپنی محبت کے ہزاروں رنگ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تم میرے پاس نہیں تھی۔ مجھے بہت برا لگا، میرا دل چاہا کہ تم میرے پاس ہو اور میں تمہارے ایک ایک رنگ کو اپنے لبوں سے چھو کر محسوس کروں، تمہیں اپنے قریب اپنی باہوں میں رکھوں، لیکن تم نہیں تھی۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں اٹھ کر یہاں آنے لگا، لیکن پھر میں نے اپنے کپڑے وہاں تیار دیکھے تو مجھے اچھا لگا، کیونکہ تم نے مجھے اپنے پسند کے کپڑے نہ صرف دیے بلکہ میری پسند کے پہنے بھی۔ اگر تو تم نے یہ میری ناراضگی دور کرنے کے لیے کیا تو ہاں، یہ آئیڈیا اچھا ہے، اور اگر تمہیں میری ناراضگی کا ہی علم نہیں تھا، تم نے انجانے میں میری پسند کا کلر پہنا تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اس سے میری ناراضگی دور ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ لیکن اگر تم مجھے پیار سے ایک چھوٹی سی کس کرو تو بھی میں راضی ہو سکتا ہوں۔ وہ اسے اپنے آپ کو منانے کا طریقہ بتا رہا تھا، جبکہ زاوش نگاہیں زمین پر جھکائے اس کی بے باک باتیں سن رہی تھی۔ اس کے پاس اس شخص کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیا کہتی اسے، جبکہ اس نے انجانے میں یہ کپڑے پہنے تھے؟ اسے کب ساحر نے بتایا تھا کہ اس کا پسند کا کلر ہے؟ اس کلر میں وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے آپ کی پسند کا کلر پہنا ہے، بس اسی خوشی میں مجھے معاف کر دیں، کیونکہ میری غلطی اتنی بھی بڑی نہیں تھی کہ آپ مجھ سے خفا ہیں۔ اور ہاں، میں بہت پیار سے آپ کے لیے کپڑے نکال کر رکھے تھے، لیکن میں نے وہ کپڑے نکال کر اس لیے رکھے تھے کیونکہ آج جمعہ ہے اور جمعے والے دن آپ سفید کپڑے پہنتے ہیں۔ اس نے پوری سچائی سے کہا تھا، کیونکہ اس نے واقعی اس کے سفید کپڑے اسی لیے نکالے تھے کیونکہ جمعے والے دن وہ ہمیشہ سفید رنگ کا لباس ہی پہنتا تھا۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم نے وہ کپڑے میری محبت میں میری پسند سے نکالے ہیں، یعنی کہ تم معافی کی بالکل بھی لائق ہی نہیں ہو، اور تمہیں سزا یہ ہے کہ تمہیں مجھے کس کرنا ہوگا، کیونکہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تمہاری غلطی چھوٹی سی تھی۔ تمہیں اپنی باہوں میں نہ پا کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ وہ نام میں سر ہلاتے جیسے اس کی غلطی کو معاف کرنا نہ کرتے ہوئے بولا تھا، ساحر زیں کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کچھ نہیں ہوا، مجھے اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، ناشتہ لے کر آؤ اور اپنی سزا کو بھی پورا کر لینا، کیونکہ یہاں پر تو ایسے بھی تمہاری جان جا رہی ہے۔ اس کے کام سے وجود کو دیکھ کر وہ ایک نگاہ اس کے سین سراپے پر ڈالتا وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ زاوش نے اپنا دل مضبوط کرتے ہوئے اس کی بے وجہ روٹنے پر گہرا سانس کھینچا اور اس کا ناشتہ اٹھا کر کمرے کی جانب چلی گئی۔ ارے اماں صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نور کو بھوک لگی تو وہ سیدھی کچن میں ہے، جہاں اماں صاحب کو کچھ بناتے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس ہی رک گئی تھی۔ درام صاحب کے لیے حلوہ بنا رہی، اسے سوجی کا حلوہ بہت پسند ہے، کافی دنوں سے اس نے فرمائش نہیں کی، تو میں نے سوچا آج خود ہی اس کے لیے بنا لیتی ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تو اس کی ہنسی آ گئی، اور ساتھ ہی اسے اس دن والی بات یاد آ گئی کہ حلوہ تو پھر بھی نہیں بنایا ان لوگوں نے۔ بے شک وہ میرے گھر والے ہیں، کیوں ہنس رہی ہو تم؟ مجھے بھی بتاؤ اپنی مسکراہٹ کی وجہ۔ انہوں نے حلوہ بناتے اس سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں اماں صاحب، بس ایسے ہی آپ کا بیٹا فرمائش کرے نہ کرے لیکن شکایت ضرور کر رہا تھا کہ اماں صاحب نے حلوہ نہیں بنایا۔ لیکن سچ ہی کہتے ہیں، ماں سے بہتر اپنی اولاد کے دل کا حال کوئی نہیں جانتا۔ جتنا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں بتانے لگے، جبکہ خود بھی خوش ہو کر درام کے لیے حلوہ نکال رہی تھی۔ جاؤ، یہ پلیٹ تم چھت پر دے آؤ، اور وہ اوپر چھت پر گیا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ تھوڑی دیر پہلے ساحر کو بھی اس نے بلایا تھا، ساحر تو آ گیا ہے اور باہر بھی چلا گیا، لیکن درام نہیں اترا۔ وہ حلوے کی پلیٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے بولی تو اسے مسکرا کر اپنی اور درام کی پلیٹ تھامی اور آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے اوپر چھت کی جانب چلی گئی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مسکراتے ہوئے سیڑھیاں چھت کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے موجود منظر دیکھ کر اسے لگا جیسے آسمان اس کے سر پہ گر گیا۔ اور مسکان عجیب سی حالت میں درام صاحب کے بے حد نزدیک کھڑی تھی، اتنا نزدیک کہ اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے، مسکان کو کہیں دور پھینک آئے اپنی زندگی سے۔ اس نے آج تک درام کے قریب کسی کو نہیں دیکھا تھا جتنا یہ لڑکی اس کے قریب تھی۔ مسکان اس وقت درام کے سینے پر سر رکھے اس کے سامنے جیسے کوئی اور ہی کہانی بنا رہی۔ درام نے آہٹ پر پلٹ کر دیکھا تو نور اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی طرح کے کوئی تاثرات نہیں تھے، لیکن مسکان نے رو کر اپنا حالت خراب کر لی تھی، اور وہ در کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر درام نے آہستہ سے اس کے وجود کو خود سے الگ کیا تھا، جبکہ در سے مزید وہاں رکنا ناممکن ہو گیا۔ وہ وہیں ٹیبل پر دونوں پلیٹ رکھ کر لمحے میں سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کمرہ بند کر دیا۔ اس کے دل و دماغ میں عجیب قسم کے سوال چل رہے تھے۔ مسکان ان کے اتنے قریب کیا کر رہی تھی؟ کیوں وہ اس کے شوہر کے سینے سے لگی ہوئی تھی؟ کس نے حق دیا تھا اس کے شوہر کے اتنے قریب آنے کا؟ کیوں درام اتنا خاموش تھا؟ مسکان کی اتنی ہمت کیسے ہوئی تھی کہ وہ درام کے اتنے قریب ہو کر اس کے سینے پر سر رکھ کے ایک طرف سے نہیں ہو سکتا؟ درام کے بازو بھی تو اس کے گرد تھے۔ ہاں، اس نے دیکھا تھا درام کا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں تھا، تو کیا کچھ ایسا تھا جو اس کے لیے جانا ضروری تھا؟ یہ صرف ایک غلط فہمی تھی۔ ہاں، یہ غلط فہمی تھی۔ اگر اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد درام اس کا یقین کر سکتا تھا تو اتنی سی بات پر وہ شک کیسے کرتی؟ لیکن اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا، اس کے دماغ میں عجیب قسم کے سوال پیدا ہو رہے تھے۔ بس اسی چکر میں انہوں نے ناول کو اور بڑھا دیا۔ ختم کرو، کیا فضول، یار بندہ نا پھر بور ہو جاتا ہے۔
वो न जाने क्या-क्या सोच रही थी जब अचानक दरवाज़ा खुला और दराम अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में छोटी-सी ट्रे थी जिस पर हलवे की वही दोनों प्लेटें रखी थी जो अभी छत पर छोड़ कर आई थी। चेहरे पर हमेशा की तरह दिलकश मुस्कुराहट लिए इसके पास आ बैठा। बोला बोला कुछ नहीं बोला कुछ भी नहीं, बस हलवे की प्लेट से छोटी चम्मच लेकर इसके लबों के करीब किया। दराम के इस तरह से चम्मच करीब चेहरे के करीब करने पर इसे मजबूर होकर मुँह खोलना पड़ा। मेरी अम्मा सही मेरे दिल की हर बात जानती। इसके अंदाज में मान था। देखो कैसे अंदाज़ा लगा लिया उन्होंने कि मेरा हलवा खाने का दिल कर रहा है। इसी चम्मच से इसने एक चम्मच अपने मुंह में डालकर वो मुस्कुरा कर बोला, जानम सही तुमसे गिला ही रहेगा, क्या तुम भी कभी मेरे दिल का हाल जान लोगी? इसके अंदाज में शरारत थी। कैसा हाल? क्या जाना है आपके दिल के बारे में, बताएं मुझे, मैं भी जानकर बता देती हूँ। इसके अंदाज में चैलेंज था। दराम खुलकर हंसा था। बताओ इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? वो उसकी चैलेंज को कबूल करते हुए पूछने लगा। पहले आप बताएं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। वो उसके बात को नज़रअंदाज करते हुए कहने लगी, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि मुस्कान मेरे इतने करीब होकर क्यों खड़ी थी, मेरे सीने से क्यों लग कर रो रही थी, वो क्या बात कर रही थी? वो इसे देखते हुए बोला, चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। फिर क्यों आप ये सवाल मेरे जहन में रहने दे रहे हैं? बता दें, जवाब भी आपका इसका आप खुद ही, अगर आप सवाल जानते हैं। तो वो इसे देखते हुए बोली, बेशक जानम सही मैं इसका जवाब जानता हूँ और मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद भी हूँ, लेकिन तुम्हारे जवाब से पहले मेरा सवाल है कि क्या बहन अपने भाइयों के इतने करीब नहीं आ सकती? क्या वो अपने दिल की बात नहीं बता सकती? वो इसे देखते हुए इसे लाजवाब कर क्या था। तुम्हें याद है जिस दिन वो यहाँ घर पर आई थी पहली मुलाकात में, जब वो तुमसे मिली थी, इसने तुम्हें बताया था ना कि वो मेरी बहन है। वो इसी रिश्ते से इस घर में आई थी, सनान शाह की बीवी बनकर नहीं, तो राम शाह की बहन बनकर इसने इस घर में कदम रखा था। वो पहले दिन से मेरे लिए जनिश और जाविश जैसी थी। मैंने हमेशा इसे अपनी बहन का दर्जा दिया है और इसने मुझे अपने बड़े भाई का। बस यही ताल्लुक है हम दोनों के बीच। मैं जानता हूँ इसके इतने करीब आने पर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा, दराम शाह कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाएगा और ना ही कभी तुम्हारा मान तोड़ेगा। अब मुँह खोलो। खुद तो मज़े से खा लिया और मुझे भी खिला लिया, और मेरी बेटी जो अंदर कब से इंतज़ार कर रही है हलवे का, इसे भी तो पता चले कि दादी के हाथ का हलवा कितने मज़े का है। वो उसे प्यार से मुँह खोलता हुआ बोला, जबकि नूर मुस्कुराती। इसके दिल से हर वहम निकाल चुका था। इसका दराम इसका था। इसने क्यों ऐसा सोचा? इसे अपनी सोच पर अफसोस हो रहा था, लेकिन मुस्कान रो रही थी। दराम से क्या हुआ था इसे? वो हलवा खाते हुए इससे पूछने लगे तो दराम ने हाँ में सर हिलाया। तुम्हें पता है ना इसका इलाज चल रहा है, वो पहले से काफ़ी बेहतर है। डॉक्टर ने कहा है कि इसकी जहनी कंडीशन काफ़ी बेहतर हो रही है। वो हर चीज़ को अपने तरीके से समझ रही है और वो ये समझ रही है कि सनान चाहिए और जनिश एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो इन दोनों की ज़िंदगी में इस तरह से शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन सनान के साथ इसका ताल्लुक था जैसे ताल्लुक जैसे भी बना हो, लेकिन वो इसकी बीवी है। लेकिन सनान सा इस चीज़ को कबूल नहीं करा। मुस्कान इसे कुछ नहीं चाहती सिवाय इसके नाम के। अगर सनान इसे अपनी मर्ज़ी से इसका नाम दे दे तो मुस्कान यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि सनान को दनिश के साथ देखना भी इसके लिए आसान नहीं। तो आराम से कि ऐसा नहीं हो सकता कि सनान अदा इसे तलाक दे दे और फिर हम इसकी शादी किसी अच्छे से इंसान के साथ कर दें जिसके साथ वो खुश रहे, जो इसे प्यार करे। उसे देखते हुए बहुत उम्मीद से बोल रही थी, हो तो सकता है, क्यों नहीं हो सकता था, लेकिन एक ऐसी औरत को कबूल करना जो कभी माँ नहीं बन सकती, कभी किसी भी इंसान के लिए बेहद मुश्किल है। और फिर अच्छे रिश्ते मिलना इतना आसान भी नहीं। अगर मैं मुस्कान का रिश्ता ढूंढने निकलूंगा तो पहला सवाल मुझसे ये होगा कि मैं अपने भाई से तलाक क्यों दिलवा रहा हूँ। सनान इसे लेकिन अपनाने के लिए तैयार नहीं है। जरिश को भी मुस्कान की वजह से परेशान नहीं देखना चाहता। वो पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है और ऐसी कंडीशन में इसकी उल्टी सीधी चीज़ों का सोचना भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं मुस्कान के लिए कोई महफूज ठिकाना चाहता हूँ। अगर सनान ने इसे तलाक दी तो भी मसला इसके लिए बन जाएगा। सनान को इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे इसकी परवाह करनी होगी। वो हमारे घर का हिस्सा है, वो सनान की ज़िंदगी का हिस्सा है, हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करेंगे दराम सही? कैसे संभालेंगे इस सबको? क्या ये आसान होगा आपके लिए? वो इसे देखते हुए पूछने लगी तो दराम ने नाम में सर हिलाया। ये हरगिज़ आसान नहीं था। नहीं, आसान नहीं होगा लेकिन मुझे पता है मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूँगा। आज नहीं तो कल से ही। सनान कब तक इस रिश्ते से इनकार करेगा? मुस्कान इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ इसका ऐसे अपना नाम ही मांग रही। इसके बाद वो चली जाएगी हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी से। वैसे समझाते हुए बोला तो दर ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि वो कुछ नहीं कह सकती थी, जबकि दराम गहरी सोच में था। इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बहुत कुछ था जो इसने नूर को भी नहीं बताया था। वो घर से निकला तो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। इसकी पेशानी सिर्फ राम शायद समझ सकता था। अपनी गाड़ी को डेरे की तरफ ले जाने की बजाय वो शहर की तरफ निकल गया, जबकि इसके घर पर जबकि इसने घर पर यह कहा था कि वो वहाँ से सीधा डेरे पर जा रहा है। दराम से जुम्मे के दिन ज़्यादा काम नहीं करता था। इसका ज़्यादातर वक्त घर ही पर ही गुजरता था और यही वजह थी कि जुम्मे के दिन ना काम होने के बराबर हुआ करता था, और जो होता था वो साहिर और सनान से ही मिलकर संभालते थे।
وہ آج ایک بہت ضروری کام کے لیے جا رہا تھا بنا کسی کو بتایا، لیکن انصر نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت وہ سنان سائی کو اپنے ساتھ دوسرے گاؤں کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ وہاں پر سنان کی کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا، لیکن ساحر سائی کی گاڑی کو اپنے سامنے سے گزرتے تیزی سے نکلتے دیکھ کر وہ سنان شاہ کی گاڑی دیکھنے لگا جسے وہ اس کا اگلا حکم جانتا ہو۔ سنان شاہ کی جانب دیکھنے لگا جیسے وہ اس کا اگلا حکم جانتا ہو۔ انصر سائی، یہ ساحر سائی کس طرح جا رہے ہیں؟ اس نے تو کہا تھا کہ وہ آج نہیں آئے گا کام پر، اس کی گاڑی کا پیچھا کرو۔ وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا، وہ اسے دیکھ کر پریشانی سے کہہ رہا تھا، انصر ہاں میں سر رہا تھا، گاڑی کو اسی کے پیچھے لے کر گیا۔ ساحر موبائل پر مصروف اس سے بات کر رہا تھا، اس کی پریشانی کی وجہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور تھا، ورنہ وہ بتائے بنا تو کہیں نہیں جاتا تھا۔ سنان اور انصر ایک ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے گاؤں کی جانب جا رہے تھے، لیکن ساحر کو پریشان دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے جانا بہتر سمجھا۔ سنان، کیا ہمارا ان کا پیچھا کرنا مناسب ہے؟ سائیں، کیا ہمارا ان کا پیچھا کرنا مناسب ہے؟ آپ ایسا کریں، فون کر کے پوچھ لیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے اس طرح سے پیچھا کرنا کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ انصر نے گاڑی پیچھے ہی روکتے اسے کہا تو سنان کو بھی اس کی بات مناسب لگی۔ اسے اپنا موبائل نکال کر ساحر کو فون کال کرنے لگے۔ السلام علیکم ساحر صاحب، کہاں ہو تم اس وقت؟ فون جیسے دوسری طرف سے ریسیو ہونے لگا، سنان نے سوال کیا۔ وعلیکم السلام سنان صاحب، میں گھر پر ہی ہوں۔ آج میرا ڈیرے پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن ہاں درام صاحب سے کہنا کہ وہ شام میں چکر لگائے گا تو تم آج سب سنبھال لینا۔ وہ بات ختم کر چکا تھا۔ سنان کو کچھ سمجھ نہ آیا، اس نے اس سے جھوٹ کیوں بولا؟ اگر وہ کہیں جا رہا تھا تو اسے بتا کر بھی تو جا سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، آج میں سنبھالوں گا ڈیرے کا کام۔ میں ذرا دوسرے گاؤں کی طرف جا رہا ہوں، وہاں کے سردار سے ملنے کے لیے کچھ کام تھا، شام کو گھر پر ملاقات ہوگی تم سے۔ اسے کہتا فون بند کر چکا، جبکہ انصر کو اشارہ مل چکا تھا کہ اس کا مزید پیچھا کرنے کا، لیکن شاید ساحر چاہیں اس کی بات کی گہرائی اور انداز کو سمجھ گیا تھا، اس لیے وہ مزید آگے جانے کی بجائے کچھ آگے سے موڑ کاٹتا واپس گاؤں کی جانب آ گیا۔ اس کی گاڑی واپس گاؤں کی جانب آتے دیکھ کر اس نے ایک نظر انصر کو دیکھا اور پھر اپنے کام کی جانب نکل کے اپنے فون پر مسلسل آنے والی کالز کو مسکرا کر دیکھتا ڈیرے کے اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے سنان کی گاڑی کو آتا دیکھ چکا تھا۔ اس کے سامنے ہی سے کام کے لیے جانا اسے بے حد مشکل لگتا تھا اور اس کے لیے کسی طرح کی مصیبت کھڑی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسے سنان بے حد عزیز تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا کام مکمل کیے وہاں سے لوٹ آیا تھا۔ ڈیرے کے اندر آیا تو اسے پتہ چلا کہ سنان اپنے کسی ضروری کام کے لیے دوسرے گاؤں کی جانب جا چکا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس نے اس کا کام سنبھالنے لگا۔ کب تک اگنور کریں گے میری کال کو؟ اس نے فون پر آنے والے میسج بیل پر اس نے فوراً میسج کھول کر دیکھا، چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ جب تک تم میری بات نہیں مانتی میں ناراض ہی رہوں گا، کیا فائدہ تمہاری جیسی بیوی رکھنے کا جب ایک چیٹ بھی نہیں مان سکتی تم میری۔ وہ جلدی سے ٹائپ کرتا ساتھ ناراضگی کا ایموجی سینڈ کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ آپ کی ناراضگی سر آنکھوں پر حضور، لیکن یہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے نا، انہیں میں پورا نہیں کروں گی۔ عاجزی سے بھرا میسیج سے ریسیو ہوا، ساتھ میں بے حد معصومیت والا ایموجی بھی تھا۔ ایسے کون سی ناجائز ڈیمانڈ کر دی میں نے تم سے جو تم میری پوری نہیں کر سکتی؟ تمہاری ساری کیسز پر میرا ہی تو حق ہے، میں جب چاہے لے سکتا ہوں۔ ناراضگی کے ساتھ غصے والا ایموجی بھی سینڈ کیا گیا تھا۔ دوسری طرف تاوش کے کال حال ہونے لگے تھے۔ وہ بے حد بے باکی سے اپنی ہر بات کہہ جاتا تھا۔ آپ کی ڈیمانڈ مجھے مشکل میں ڈال دیتی ہے، بے شک مجھ پر صرف آپ کا حق ہے، لیکن آپ کو زیادہ ہی فائدہ نہیں اٹھانے لگے مجھ سے؟ وہ اسے مزید غصہ دلانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس ٹاپک کو بڑی محبت سے ختم کرنا چاہا۔ جس پر حق ہوتا ہے، ناراضگی بھی تو اسی سے ہوا کرتی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب تم مجھے مناتے ہو، کبھی کسی نے منایا نہیں مجھے، شاید اسی لیے میں یہ احساس محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے دل کی بات لکھی تھی۔ آپ گھر آئے، میں پیار سے منا لوں گی۔ ناشتہ نہیں کیا آپ نے؟ مجھے اچھا نہیں لگا، پلیز گھر آ کر کھانا کھا لیں۔ اس نے بہت محبت سے بلایا تھا۔ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم میری ڈیمانڈ پوری نہیں کرتی۔ اس کے انداز میں ضد تھی جسے پڑھ کر تاوش پریشان ہوگی۔ پتہ نہیں آپ کیا کیا سوچتے رہتے ہیں۔ گھر آئیں، کھانا کھائیں، آپ کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی بعد میں، لیکن فی الحال آپ کا کھانا کھانا ضروری ہے۔ وہ فکر مند تھی، اس کے لیے ساحر کو اچھا لگا تھا۔ اب ساحر شاہ کھانا تب کھائے گا جب تم اپنے لبوں سے کھلاؤ گے۔ اس نے لکھ کر میسج سینڈ کر دیا۔ اسے پتہ تھا اب دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آنے والا، وہ سکون سے اپنے کام کر سکتا تھا۔ وہ انجان نہیں تھا اس کی کیفیت سے، وہ سب جانتا تھا، تبھی تو جان بوجھ کر اسے تنگ کرتا تھا اور اسے تنگ کرنے میں مزہ بھی بہت آتا تھا۔ جبکہ دوسری طرف کا حال بالکل اس کے اندازے کے مطابق تھا۔ اس کے گال دہکنے لگے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھی ہے اور وہ بے باکی سے گفتگو کر رہا ہے۔ کریلے کھلاؤں گی آپ کو، پھر عقل ٹھکانے آئے گی آپ کی، بے شرم انسان کہیں کے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے موبائل کو ہی بیڈ پر رکھ کر سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئی، جیسے موبائل پر فاصلے سے نہیں بلکہ ساحر شاہ سے فاصلے پر ہو کر بیٹھی ہو۔ اسے زندگی میں کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا
ہوا تھا کہ وہ اتنا بے شرم، اتنا بے باک ہو سکتا ہے، وہ تو اسے بہت کھڑوس اور انرومیٹنگ سمجھتی تھی، وہ تو اس کی سوچ سے زیادہ رومانٹک نکلا تھا۔ ابھی فاصلہ سمجھتے وقت ہی کتنا گزرا تھا کہ اس کے جان نکال دینے کے در پہ تھا۔ جناب محترم، آپ یہاں کیا کریں؟ چلے جائیں کام پر، ہم سے نہیں اٹھائے جاتے آپ کے نخرے، کبھی ادھر کے چکر کبھی ادھر کے چکر، معصوم جان کہاں جاؤں میں؟ اس کا کمرے میں تقریباً 10واں چکر تھا، اور جب بھی وہ باہر جاتی تو رام شاہ اسے کسی نہ کسی بہانے سے پکار لیتا اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی آنا پڑتا۔ سب کے سامنے سے بار بار کمرے میں آنا اسے شرمندگی میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن رام شاہ کا تو اپنا ہی انداز تھا۔ تم بیوی ہو، تم پر سب سے زیادہ میرا حق ہے، میرے پاس رہو، تمہارے لیے تو چھٹی کی ہے آج میں نے، اور تم ہی شکل گم کر رہی ہو۔ بار بار وہ احسان کرتے ہوئے بولا، چھٹی کر کے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، جمعے کا دن ہے، کوئی کام نہیں تھا، اسی لیے گھر پر ہی بیٹھے ہیں تو بہتر ہے کہ کمرے میں بیٹھ کر انجوائے کریں، مجھے بار بار پکانے کی ضرورت نہیں، مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ وہ ناک سے گھیرتی اس سے کہتی کمرے سے جانے لگی تو اچانک درام سے نے کہا تھا ہم کر اسے اپنی جانب کھینچا تو ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے کا آہستہ بن گئی تھی۔ جانم سہی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے ساتھ اتنا وقت برباد کرنے کا، میں تو اپنی بیٹی سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھو اور مجھے تھوڑی دیر میری بیٹی سے باتیں کرنے دو۔ کیوں؟ بابا سائیں کی جان مس کر رہی تھی نا؟ بابا سائیں کو اس کے پیٹ پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ بے ساختہ بولا تو وہ شرم سے کچھ بھی نہیں بول پائی۔ اس کا یہ انداز اسے کامنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ آپ باپ بیٹی اپنی میٹنگ بعد میں کر لیجیے گا جب وہ دنیا میں آ جائے گی، اب میں آپ دونوں کی میٹنگ کا ذریعہ نہیں بن سکتی، وہ اسے دیکھتے ہوئے گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ تو درام نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، ممتا کی روشنی سے اس کا چہرہ پر نور ہو چکا تھا۔ جب سے وہ اس خوشخبری کو لے کر اس گھر میں آئی تھی ہر کوئی اسے سر آنکھوں پر بٹھائے ہوا تھا۔ میرے پاس تو واحد تم ہی راستہ ہو اپنی بیٹی سے باتیں کرنے کا، میں تمہیں تو اپنی میٹنگ کا ذریعہ نہیں بناتا ذریعہ بننا ہوگا، تم چاہو یا نہ چاہو۔ کیوں بیٹا سائیں؟ بابا سائیں صحیح کہہ رہے ہیں نا، وہ اسے کہتا ہے، ایک بار پھر سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آہستہ سے اپنا ہاتھ اپنے سر بیٹھ کراؤن سے لگاتے اس کی باتیں سننے لگی، اور جب اپنی بیٹی سے مخاطب ہوتا تھا اس کے لہجے میں دنیا جہان کی چاشنی گھل جاتی تھی۔ شاید دنیا کے سارے باپ ہی ایسے ہوتے ہیں، بیٹی سے باپ کا رشتہ ہوتا ہی انمول ہے، یہ رشتہ ہر رشتے پر غالب آ جاتا ہے۔ باپ بیٹی کا رشتہ صرف اور صرف محبت سمیٹتے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ باپ کو بیٹے پیارے نہیں ہوتے ہیں، لیکن شاید ہر باپ کو اپنے بیٹے سے پیار کا اظہار نہیں کرنا آتا، اسی لیے تو وہ ساری محبت اپنی بیٹی پر ظاہر کرتا ہے۔ در خاموشی سے سن رہی تھی، اور وہ جب اسے سنتی تھی اس کے دل سے دعا نکلتی تھی کہ پہلے ایک بیٹی کی ماں بنے۔ نہ جانے کون لوگ تھے جو بیٹیوں کو پیدا کرتے ہی زندہ در گور کر دیتے تھے، کیسے آتا تھا ان میں اتنا حوصلہ؟ اولاد تو اللہ کا تحفہ ہوتا ہے، یہ صرف ماں سے نہیں، باپ کے مان سے پروان چڑھتا ہے، تو کیسے ہمت کر لیتے ہیں لوگ کسی معصوم کی جان لینے کی، اور خاص کر کسی بیٹی کی؟ کون ہو سکتا ہے وہ بدقسمت باپ جو اپنی بیٹی سے محبت نہ کرتا ہو؟ تو کیا اللہ نے ان کے سینے میں ایسا دل رکھا ہے جو اللہ کے رحمت سے انکار کر دے؟ ہاں، اگر ہاں تو یقیناً اس کے دل میں اس نے اللہ کی یاد سے معمور نہیں کیا ہوگا، یقیناً اس نے اللہ کی رضا کو قبول نہیں کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اللہ رحمت دے کر چھین لیتا ہے کیونکہ وہ اس کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ 40 دن تک اس گھر میں اپنے نور اور رحمت کی برسات کرتا ہے۔ کوئی سچا مسلمان جو خدا سے محبت کرتا ہو تو وہ کبھی رحمت سے انکار نہیں کر سکتا، اور جو اللہ کی رحمت سے انکار کرتا ہے یقیناً اس کے دل میں اللہ سے محبت کا سچا پاکیزہ جذبہ نہیں ہوتا۔ اے ساحر سائیں، تم یہاں کیا کرو؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم آج کام پر نہیں آؤ گے۔ اسے ڈیرے پر دیکھ کر سنان کو خوشی تو ہوئی، لیکن وہ اسے پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیونکہ وہ صبح کہیں جا رہا تھا لیکن آدھے راستے سے واپس آ گیا تھا۔ وہ کہاں جا رہا تھا یہ جانے کا تجسس اب تک سنان کو تھا۔ وہ دن میں بھی کافی دیر تک سوچتا رہا، جبکہ ساحر نے اسے جھوٹ کیوں کہا تھا۔ ہاں، تھوڑی دیر کے بعد گھر جانے والا تھا، سوچا کہ تمہارا انتظار کر لیتا، دونوں ساتھ چلیں گے۔ اسے مسکرا کر کہا، ارے تم نے حساب کا کام ختم کر دیا؟ میں واپس آ کر کرنے والا تھا۔ وہ میز پر حساب کی کتابیں دیکھ کر اسے کہنے لگا۔ ساحر مسکرا دیا، ہاں مجھے پتا ہے کہ تم میں بھی 2-3 گھنٹے لگاؤ گے، اب چلو بہت ٹائم ہو گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا تو سنان بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ ہاں چلو یار، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کل چل کر کھانا کھاؤں گا، دن بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ سنان باہر نکلتے ہوئے بولا تو ساحر ہنس دیا، میرے بھائی تو ٹھیک سے نہیں کھا سکا، میں نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا، تیری سالی کی بدولت۔ جلدی چل، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے بولا تو سنان نے کہکا لگایا تھا، وہ بیچاری تو بہت محنت کرتی ہے تمہارے لیے، تمہیں ہی اس کی محنت نظر نہیں آتی، ورنہ کریلے تو اس نے کل بھی بہت اچھے بنائے تھے۔ سنان نے ہنستے ہوئے کہا تو ساحر کا کہکا بلند ہوا تھا، ایک وہ اور دوسرے اس کے کریلے۔
ہاں تو اس نے تمہارے لیے کریلے بنانے سیکھے ہیں کیونکہ یہ اس کے شوہر کی سب سے زیادہ پسندیدہ ڈش ہے، ثنا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ خود بھی جان چکا تھا کہ جاوش کے ہاتھ کے کریلے کھا کھا کر اب وہ کریلے سے انکاری ہے۔ پسند ہیں نہیں، پسند تھے کسی زمانے میں، اب تو اسے بری اور کوئی ڈش لگتی ہی نہیں۔ جب سے نکاح ہوا ایسا لگتا ہے کہ کریلوں کے علاوہ کچھ کھایا ہی نہیں میں نے۔ مجھے پسند تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میری خواہش تھی کہ میری بیوی مجھے کریلے بنا کر کھلائے، لیکن اس طرح کے کریلے کھانے کی خواہش میرے دل میں کبھی نہیں جاگی تھی، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور صرف سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ خدا کا شکر ہے اب اس کی ان سے جان چھوٹنے والی تھی، کیونکہ آج وہ اسے کہنے والا تھا کہ آج کے بعد وہ کریلے نہیں کھائے گا، اور جب اس نے اس کے سامنے کریلے رکھے تو اس کے ہونٹوں کو کا اپنا نشانہ بنائے گا، کیونکہ آج کل وہ جان بوجھ کر اس کے لیے کریلے بنا رہی تھی۔ اپنی بات کو سوچتے ہوئے خود بھی زیر لب مسکرا دیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کبھی جاوش سے اس انداز میں گفتگو کرے گا۔ نکاح کے بعد سے لے کر اس جاوش کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کہہ لینے کا خواہشمند تھا، لیکن اس نے ہمیشہ اپنے دل کو قابو میں رکھا تھا۔ اس نے کبھی بھی اس کے سامنے بے باک نہیں ہونے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ بے باک ہے، جبکہ اس کی سوچ تھوڑی سی الگ تھی۔ وہ کہتا تھا کہ جاوش اس کی بیوی ہے تو اس کے سامنے کوئی بھی بات کر سکتا ہے، بیوی کے سامنے کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اسی لیے تو وہ اس کے سامنے کھل کر ہر بات کھل رہا تھا اور اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے رکھتا تھا، لیکن وہ اب اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ناراضگی کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ اس کی نظر میں اس کی ناراضگی بالکل بے وجہ اور بے معنی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کی ہر بات میں ایک بات تھی، اسے کبھی کسی نے منایا نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے منائے، اس سے باتیں کرے، اسے سمجھائے، اسے سمجھے۔ اسے کبھی کسی نے منایا نہیں تھا۔ اس نے کبھی اپنا آپ کسی کے سامنے بے پردہ ہی نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا تھا، لوگوں سے دور، اپنے احساسات سے وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنے بابا کو بھی اکثر مصروف ہی پایا تھا، ان کے پاس بھی اس کے لیے بہت کم وقت ہوتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ اب اس کے سارے وقت پر اس کا حق ہے، وہ جیسے چاہے اس کا استعمال کر سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اس کی ہے، اس پر صرف اسی کا حق ہے۔ لیکن وہ جانتا تھا ابھی اس کو ان سب باتوں کو سمجھنے میں بھی وقت لگے گا۔ وہ معصوم تھی، نادان تھی، ہر بات کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ فی الحال اس کے دل کی کیفیت سمجھنا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، جبکہ سنان ابھی تک سوچ رہا تھا کہ ساحر نے اسے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ یہ تمہاری گردن پر نشان کیسا ہے؟ اس کے اچانک لانے پر ساحر نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا، تو پھر ہاتھ اپنے آپ ہی اس کی گردن پر آ رکا۔ یہ نشان وہ کسی چیز نے کاٹا ہوگا، یہ شاید کوئی اور چیز لگ گئی ہوگی۔ اس نے اپنے گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے نشان کو یاد کرنے کی کوشش کی، تو اس کے لبوں پر بے اختیار خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اس کی معصوم لومڑی کا کارنامہ تھا۔ نیل کڑیلے جاؤ، یقین مانو کوئی چیز نہیں کاٹے گی۔ پتہ نہیں نیل کڑیلے جاؤ، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ کڑیلے جاؤ، یقین مانو کوئی چیز نہیں کاٹے گی، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز لگے گی۔ وہ اجرک اس کے گردن پر درست کرتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا، ہاں بالکل، تم تو ایکسپیرئنس ہو، تم سے مشورہ نہیں لوں گا تو کس سے لوں گا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو سنان کا فلک شگاف کہہ بلند ہوا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی، جو چیز اس نے سب سے زیادہ نوٹ کی تھی وہ یہ تھا کہ سارا پھپھو سائی نے عارش کو اس کے پاس آنے سے منع کر رکھا تھا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں سے کہہ دیا تھا کہ ثنا اگر تمہارے ساتھ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی تو تم اس کے آس پاس نظر نہیں آؤ گے، اور گھر آتے ہی ثنا کو اسے دور دور دیکھ کر پھپھو سائی نے اس پر پابندی لگا دی تھی، اور اب اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے وہ صرف دور دور سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے عارش سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن عارش کی بے اختیار حرکت نے اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ جس طرح بنا کسی کی پرواہ کیے ہوئے اس نے اسے وہاں سے گلے لگایا تھا، وہ تو عارف اس کے ساتھ تھا، اس نے اسے الگ کر دیا تھا۔ نہ جانے بابا سائیں دیکھ لیتے تو کیا سوچتے۔ اس سوچ کی وجہ سے وہ اسے دور دور ہی رہتی تھی، لیکن عارش کی لٹکی ہوئی شکل دیکھ کر اس کے بابا سائیں کو بہت مزہ آ رہا تھا، اور 2 دن سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی بیٹی کی نگاہ ان کی بہو کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن اس کی ماں بہت ظالم ساس ہے جو اسے صرف اپنی خدمات کروا رہی تھی، لیکن بیٹے سے اس کو دور ہی رکھ رہی تھی۔ لیکن آج کچھ سوچ کر وہ کمرے میں آ کر ان سے بات کرنے ہی لگے تھے۔ تم زیادتی کر رہی ہو میرے بیٹے کے ساتھ۔ میں ثنا کو بلانے کے لیے اس لیے راضی ہوا تھا تاکہ عارش اور ثنا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، لیکن ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھ کر تم بالکل اچھا نہیں کری۔ ثنا کو عارش کے ساتھ تھوڑا وقت دے دو تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ لیں۔ کیوں تم کباب میں ہڈی والا کام کر رہی ہو؟ یہ بہت غلط بات ہے بیگم۔ وہ ان کے سامنے بیٹھے کہنے لگے تو وہ مسکرا دی۔ آپ کو کہیں آپ کے بیٹے نے تو سفارش کے لیے نہیں بھیجا؟ اگر ایسی بات ہے تو سن لیجیے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں دیکھ رہی ہوں وہ اسے کافی دور دور رہتی ہے، اس کی نظروں سے ہر وقت بکھلائی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کو اکیلے وقت گزارنے کا موقع دینا چاہیے، لیکن تب جب وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں، جب ایک دوسرے کا ساتھ ان دونوں کے قابل ہو جائے، لیکن ابھی فی الحال
لیکن ابھی فی الحال ثنا کے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اسی سے دور ہی رہے۔ میں اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی ناک نہیں کٹوا سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ ثنا یہاں سے جا کر عارش کے جذباتی پن کی کوئی بھی داستان نہ سنائے۔ وہ بہت صاف دل لڑکی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی پر ان چند دنوں پر کسی طرح کا بھی کوئی برا اثر پڑے۔ عارش نے کہا کے بعد کتنے دن وہاں رہا ہے، لیکن کسی نے بھی اسے ثنا سے زیادہ بات چیت یا ملنے کا موقع نہیں دیا، کیونکہ ثنا ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتی، اور یہاں ہمارے گھر کی ریت و رواج میں بھی وہ روایت برقرار رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ شاہ صاحب نے پھر بیٹے کی طرف سے دلیل دینے کی کوشش کی۔ میں آپ کی بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہی ہوں، لیکن فی الحال ثنا کو تھوڑا سا وقت دیتے تاکہ وہ ہر چیز کو سمجھ جائے۔ میں جانتی ہوں عارش بہت محبت کرتا ہے اسے، لیکن پہلے اسے ثنا کی فیلنگز کو سمجھنا ہوگا۔ اسے سمجھنا ہوگا کہ ثنا اسے کسی چیز کی امید رکھتی ہے، اسے کیا چاہتی ہے، اس کو لے کر اس کے کیا جذبات کیا ہیں، وہ اپنی اور عارش کی ہونے والی زندگی کی کیسی چاہتی ہے۔ وہ انہیں سمجھاتے بولی، جبکہ شاہ صاحب کچھ بھی نہیں بولے، بس میں سر ہلا کے اپنی بیگم سے بحث کرنا تو ان کے بس سے ویسے بھی باہر تھا، اور وہ خود بھی یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھتے تھے کہ ثنا کا تعلق جس خاندان سے ہے وہاں پہ اس طرح سے سر عام ملاقاتیں نہیں کی جاتی۔ ان کا یوں باہر گھومنا پھرنا، عارش کو ثنا کے ساتھ بے تکلف ہونے کی اجازت دے دینا ٹھیک نہیں تھا۔ پاکستان میں اس طرح سے یہ سب نہیں ہوتا تھا، اور اگر ثنا کے بڑے یہاں ہوتے تو یقیناً وہ رخصتی سے پہلے ثنا اور عارش کو یوں بے تکلف ہونے کی اجازت نہ دیتے۔ کیا رخصتی سے پہلے؟ یار رخصتی ایک فارمیلٹی ہے، جب وہ نکاح میں ہو گئے تو وہ ڈیفینیٹلی دونوں میاں بیوی ہیں، اس کو دور نہیں کر سکتے کوئی بھی۔ بھابھی صاحبہ، میں آپ کو اپنے کالج لے کر جاؤں گا، اپنی ساری گرل فرینڈ سے ملواؤں گا، آپ سب سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے میری 5 گرل فرینڈ ہیں، وہ سب مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن میں شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ شادی تو میں پاکستان میں جا کر کروں گا، آپ کی طرح کسی پیاری سی لڑکی سے۔ اگر آپ تھوڑے سال کے بعد اس دنیا میں آتی تو میرا بھی کوئی فائدہ ہو جاتا، لیکن نہیں، آپ کے نصیب میں تو عارش کے ساتھ ہی پھوٹنے تھے۔ مجھے سچ میں بہت افسوس ہو رہا ہے، آپ کی قسمت کے بارے میں سوچ کر بہت برا ہوا۔ آپ کے ساتھ پھر سے دیکھتے ہوئے افسوس کرنے والے انداز میں بولا، جبکہ ثنا جو پچھلے 2 دن سے سارا وقت اس کے ساتھ ہی گزاری تھی، اس کے نیچر کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئی تھی، لیکن عارش کے لیے اظہار افسوس اس نے پہلی بار کیا تھا اپنے ہی بھائی کے بارے میں۔ اس طرح کی باتوں پر پہلے تو وہ ہنسی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ بھابھی صاحب، آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ آپ کو نہیں پتا آپ کا شوہر کتنا گندا اور میسنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ بابا صاحب سے سفارش کروا رہا تھا کہ آج رات کے شو میں وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن ماما نے بابا صاحب کو صاف انکار کر دیا، اور وہ آپ کو اس طرح سے کہیں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، بندہ اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب بولا، جبکہ اندر داخل ہوتے عارش نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ بات اعتبار کی نہیں ہے عارف صاحب، میری ماما صاحب ہم دونوں کے رشتے کی خوبصورتی کو ختم نہیں کرنا چاہتی، اس لیے انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اور جہاں تک بات ہے اپنے شو میں لے کر جانے کی، یہ میری بیوی ہے، میں اسے کہیں پر بھی لے کر جا سکتا ہوں، لیکن میں اپنے ماما کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، اسی لیے نہیں لے کر جا رہا۔ وہ اسے جتانے والے انداز میں بولا، اور اگلے ہی لمحے ٹکٹ اس کے سامنے پھینک دی۔ یہ رہا تمہارا اور تمہارے دوست کا ٹکٹ، تم جیسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے لے کر آ جانا ٹائم پر، اور دیکھو اس بار زیادہ چپکو قسم کے دوستوں کو مت لانا، خاص کر کے کوئی لڑکی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہہ کر اندر چلا گیا، جبکہ ثنا سے کوئی بات نہیں کی تھی، صرف اسے دیکھ کر پیاری سی مسکان پاس کی تھی، جس پر ثنا نے نظریں جھکا لی۔ تم کہیں جانے والے ہو؟ اس نے ٹکٹ دے کر اسے پوچھا تھا۔ میں نہیں، میں اور تم جانے والے ہیں بھابھی صاحب۔ وہ مسکرایا، اور اگلے ہی لمحے ٹکٹ کے لے کر اندر داخل ہو گیا۔ ثنا اٹھ کر اس کے پیچھے ہی پھپھو کے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں عارف میری جان، وہ بھی پیرس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، تم اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ وہ انکار کرتے ہوئے بولی، نہ جانے کس بات ہو رہی تھی۔ ماما، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے اسے وقت پر واپس لے کر آؤں گا، اسے جانے کی اجازت دے دیں پلیز پلیز پلیز۔ وہ منتوں پر اتر آیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس شرط کہ تم شام 6 بجے سے پہلے اسے گھر لے کر آؤ گے۔ وہ شرط رکھتے ہوئے بولی، اوکے، پکا، پرومس۔ وہ ان کا گال چومتے ہوئے دوبارہ باہر آنے والا تھا، شاید ثنا کے پاس ہی، اسے دروازے پر دیکھ کر اس کے پاس آیا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہم دونوں باہر جا رہے ہیں، ایک بہت ہی مزے کا شو ہونے والا ہے۔ وہ ٹکٹ اسے دکھاتے ہوئے بولا، یہ وہی ٹکٹ تھے جو تھوڑی دیر پہلے عارش اسے دے کر گیا تھا۔ ثنا بنا کچھ بھی بولے بس مسکرا دی تھی۔ ہارون صاحب تو اسے چھوڑ کر ہاسپٹل چلے گئے تھے، جہاں سرمشا کا علاج چل رہا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت وہیں پر گزارتے تھے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ واپس جانے والے تھے، جبکہ ثنا 1 ماہ یہاں رہنے والی تھی۔ وہ گھر آیا تو گھر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زاوش بیٹا، ساحر صاحب کہہ رہا تھا کہ کھانا کمرے میں لے کر آؤ، بھوک لگی ہے۔
اس نے ناشتہ نہیں کیا، صبح سے جلدی سے اسے کھانا دو۔ وہ بھی اپنے کمرے میں جانے کا سوچ رہی تھی جب اچانک ثنا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ صبح گھر سے کچھ نہیں کھا کر نکلا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس نے دن میں بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، اس لیے تو اس کا سارا دن بے چینی میں گزرا تھا، اور اب یہ جان کر کہ اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا اسے بہت بے چینی ہونے لگی تھی، اور اوپر سے اس کی عجیب و غریب ڈیمانڈ تو اس کے بعد اپنے فون کو ہاتھ تک نہیں لگا پائی۔ شرم کے مارے کھانا تیار کر کے جلدی سے اس کے پاس چلی گئی تھی۔ سائیں سائیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ گھر آ جائیں، کم از کم کھانا تو کھا لیا کریں وقت پہ، لیکن نہیں، آپ کو تو بیویوں کی طرح روٹنے کی عادت ہو گئی، ہر بات میں روٹ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کون سا طریقہ ہے؟ مجھ سے نہیں منایا جا رہا، بار بار یہاں پر بیٹھیں اور آرام سے کھانا کھائیں۔ وہ فریش ہو کر نکلا۔ جب اسے کھانا لے کر اندر داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھا تھا، اس کا انداز لڑا کر بیوی والا تھا۔ اس کا روٹنا، غصہ کرنا، ڈانٹنا، ہر چیز طاہر کے دل میں اتری تھی۔ بیویوں کی طرح روٹنے سے کیا مراد ہے تمہارا لومڑی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے اس کی بات کو پکڑ کر پوچھنے لگا۔ بیویوں کی طرح روٹنے سے مراد میرا یہ ہے کہ اس طرح بات بات پر صرف بیویاں ہی روٹتی ہیں، شوہر نہیں، لیکن آپ کو روٹنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ بیٹھے یہاں اور کھانا کھائیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ میں نے کچھ کہا تھا تم سے کہ اب میں تب کھانا کھاؤں گا جب تم مجھے اپنے لبوں سے کھلاؤ گی۔ لگتا ہے میری بات کو سیریس نہیں لیا تم نے۔ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ کھانا تو اب میں تبھی کھاؤں گا جب تم مجھے اپنے لبوں سے کھلاؤ گے۔ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ انگلی پھیر کر وہ اسے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کی حرکت پر وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اپنی حرکت نہیں چھوڑی نا، تو میں آپ کو یہیں بھوکا چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ آرام سے کھانا کھائیں، آپ کی یہ والی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکتی۔ ابھی وہ تھوڑی گھبرائے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ساحر نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بیڈ پر اپنی جگہ بنائی اور کوہنی کے بل لیٹ گیا۔ استحقاق سے بھرپور نگاہ اس کے پورے سراپے پر دوڑائی تھی۔ مطلب ابھی پوری نہیں ہو سکتی تو کب پوری ہوگی میری ڈیمانڈ؟ وہ براہ راست سوال کر رہا تھا۔ جب آپ کھانا کھا لیں گے۔ تب اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ ساحر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں تمہاری باتیں۔ یہاں بیٹھ کر مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ، اس نے بے حد محبت سے کہا۔ تو داوش کو یہ ڈیمانڈ قابل قبول لگی۔ وہ فوراً واپس آ کر بیٹھ گئی۔ آج اس نے بہت پیار سے کریلوں کی جگہ اس کے لیے بریانی بنائی تھی، جس کی سب نے ہی تعریف کی تھی۔ وہ جلدی سے پلیٹ میں بریانی نکالتے ہوئے اس کے سامنے رکھ کر کھلانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ چاولوں سے بھرا چمچ اسے کھلاتی، ساحر نے چمچ ٹرے سے نکال کر دوسرے صوفے پر پھینک دیا۔ ساحر سائیں، اس نے سوالیہ انداز سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا اپنے ہاتھوں سے کھلا، وہ پھر سے بولا۔ چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی، مطلب کہ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ داوش نے برا منائے بنا مسکرا دی، کیونکہ اسے اس شخص پر بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ یہ نہ ہو ناراض ہو کر کھانا کھانے سے انکار ہی کر دے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چاولوں کو انگلیوں میں پکڑ کر اس کے چہرے کے قریب لے گئی۔ ساحر کو اس وقت وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی، اگر وہ جان جاتی تو اپنی قسمت پر ناز کرتی۔ ساحر نے نوٹ کیا تھا وہ اس کی باتیں مانتی تھی۔ یہ بھی محبت ظاہر کرنے کا ایک انداز تھا جو سب کی سمجھ میں نہیں آنا تھا۔ اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر وہ اس کے ہاتھوں سے کھانے لگا۔ کتنا خوبصورت احساس تھا، وہ اتنی محبت، اتنی چاہ سے اسے کھلا رہی تھی۔ اس کی انگلیاں بار بار اس کے لبوں کو چھوتی سے بےتاب کر رہی تھی۔ وہ ان لمحوں کو پوری طرح سے انجوائے کر رہا تھا، محبت اور حق سے۔ جی ہاں، جی جناب، وہ لاکٹ ابھی میرے پاس ہے اور میں اسے محفوظ ٹھکانے پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نہ تو پولیس پر یقین کر سکتا ہوں اور نہ کسی دوسرے ادارے پر۔ پلیز آپ خود وقت نکال کر مجھ سے ملنے کے لیے آئیں۔ میں یہ کسی محفوظ ٹھکانے تک پہنچانا چاہتا ہوں اور کسی ایسے انسان کو دینا چاہتا ہوں جس پر میں یقین کر سکوں۔ وہ موبائل فون پر محور گفتگو تھا۔ تو ٹھیک ہے ساحر شاہ صاحب، لیکن پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کی فیملی یا پھر کوئی اور دوست وغیرہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مردان خان جیسے مجرم کو کسی کا بھی سپورٹ ملے۔ تو اگر اس بارے میں کسی کو معلومات ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے۔ اسے دوسری طرف سے آواز سنائی دی تھی۔ میری فیملی میں زیادہ لوگ تو نہیں جانتے، لیکن میرے بھائیوں کو پتہ ہے اس بارے میں۔ دراصل مجھ پر 3-4 بار جان لیوا حملہ ہو چکا ہے اور میں نے اپنے بھائیوں کو بتانا بہتر سمجھا تھا۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ جب داوش چائے لے کر کمرے کے اندر داخل ہوئی، اس نے جان اڑاتی نظر سے اسے دیکھا تو وہ شرما گئی۔ آپ نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا ہے ساحر صاحب، اتنے جان لیوا حملے کرنے کے باوجود بھی آپ اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ہر کسی کے بس کی نہیں، آپ نے بہت بہترین کام کیا ہے۔ پاکستان کو فخر ہے آپ پر۔ میں جلدی آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، بلکہ 2 دن میں کراچی کی طرف آنے والا ہوں۔ تو آپ ایسا کریں کہ مجھے کراچی میں ملنے آ جائیں۔ میں وہاں میں آپ سے مل کر وہ لاکٹ لے لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں کراچی آ جاؤں گا۔ آپ مجھے وقت اور دن بتا دیجیے گا۔ جب تک یہ لاکٹ میرے پاس ہے تب یہ لاکٹ میرے پاس آپ کی امانت ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ میں نے اس میں موجود کلپ دیکھی ہے، اس کے اندر مراد خان
مردان خان کے اب تک کے تمام گناہوں کا اعتراف ہے۔ وہ خود اس ویڈیو میں ہے اور کرسی پر بیٹھا اپنے تمام تر گناہوں کو قبول کر رہا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے اپنی گینگ کے ساتھ بہت لوگوں کا نام لیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ان کا اصول ہے کہ وہ اپنے تمام تر گناہوں کا ثبوت اپنے پاس رکھتے ہیں۔ مردان نے بھی اس اصول کو فالو کرتے ہوئے یہ ویڈیو بنا لی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ویڈیو میرے ہاتھ لگ جائے گی۔ شاید میں اسے مارنے پیٹنے پر آتا ہی نہیں اگر وہ مجھے گولی نہیں دیتا تو اگر مجھے وہ گالی نہیں دیتا تو مجھے تو بس اتنا ہی پتہ ہے کہ مردان خان نے ہمارے گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ پر ناحق قبضہ کر لیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی زمینوں پر وہ اپنی حکومت جمائے ہوئے تھا۔ میں وہاں صرف غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن مردان خان نے مجھے گالی دی، جس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ مردان خان پہلے یہاں پر اپنے آپ کو ایک بہت عزت دار اور طاقتور انسان بنا چکا ہے۔ لوگ سالوں سے جانتے ہیں وہ کیا کرتا تھا کہ انہیں سب کے بارے میں انہیں نہیں پتا۔ دنیا والوں کے نظر میں وہ ایک زمیندار تھا۔ اس کے پاس بہت ساری زمینیں تھیں، لیکن جن پر زیادہ تر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس نے تفصیل سے بتایا تھا ساحر شاہ نے اپنے علاقے کی زمینوں پر اس طرح کسی کو ناحق قبضہ نہ کرنے دیا۔ وہاں مردان خان سے مل کر اس سے بات کرنے گیا تھا، لیکن مردان خان نے اسے گالی دی تھی، جس کے انجام میں وہ اس کے ناک منہ سے خون نکالنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ جب اس کا وہ لاکٹ اسی کے ہاتھ میں الجھ کر رہ گیا، ساحر اس وقت ہرگز نہیں جانتا تھا کہ یہ لاکٹ اس کے ہاتھ میں کیسے الجھا۔ اس وقت وہ خود اتنے غصے میں تھا کہ ان لوگوں کی لڑائی کو ختم کر کے بہت سارے لوگوں کو بیچ میں پڑنا پڑا۔ لوگوں نے ان کی لڑائی ختم کروا دی اور مردان خان اس کیس میں بری طرح سے پھنس کر 3 سال کے لیے جیل چلا گیا تھا، اور ساحر جلدی ہی واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ اس نے اپنی طرف سے اس لاکٹ کو پھینک دیا تھا، لیکن وہ لاکٹ اسی کی گاڑی میں ہی پڑا رہا۔ یہ تو اس کے ڈرائیور نے آ کر اس کے حوالے کیا، شاید وہ اس کا ہو، جو کافی زیادہ قیمتی اور یونیک تھا۔ پہلے تو ساحر خود بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لاکٹ مردان خان کے حوالے کر دے گا، اور وہ ایسا کر بھی دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مردان کا لاکٹ اسے سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ جب بھی مردان نے مطالبہ کیا کہ وہ اسے واپس کر دے، اور پھر ایک دن اسے مردان خان کی طرف سے مطالبہ بھی ہوا تھا اور وہ اسے اس کے آدمی کے حوالے کرنے والا تھا۔ اگر وہ لاکٹ اس کے ہاتھ میں ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو جاتا تو اسے پتہ چلا تھا کہ یہ صرف ایک لاکٹ نہیں بلکہ ایک پین ڈرائیو ہے۔ اس نے وہی اپنی گاڑی میں ہی اس پین ڈرائیو کو لگا کر مردان خان کی حقیقت کو جان لیا تھا، اور اس کی ساری حقیقت جاننے کے بعد ساحر نے فیصلہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی وہ لاکٹ مردان خان کے لوگوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ لاکٹ ضائع کر چکا ہے، اب اس کے پاس کوئی لاکٹ موجود نہیں ہے، لیکن ان کے لوگوں کو پتا تھا کہ لاکٹ اس کے پاس موجود ہے، تبھی تو وہ آئے دن کسی نہ کسی کو اس کے گھر میں بھیج کر اس کے کمرے کی تلاشی لے رہے تھے۔ اس نے پولیس تک یہ لاکٹ پہنچانے کی کوشش کی، اس سے پہلے کہ اسے یہ پتہ چل گیا کہ پولیس بھی کہیں نہ کہیں مردان خان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور یہ اتنی معمولی بات نہیں تھی کہ وہ اسے کسی عام آدمی کے حوالے کر دیتا۔ اس نے مردان خان کی تمام تر کوششوں پر پانی پھیر دیا تھا، اور اب وہ خود ہی اسے کسی محفوظ جگہ پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی لیے آئے دن کسی نہ کسی سے رابطہ کر رہا تھا، اور اس کا رابطہ میجر اسد خان سے ہوا تھا، جس نے اسے یقین دلایا تھا کہ مردان خان کو اس کے کیے کی سزا ضرور دے گا، اور ساحر وہ لاکٹ جلد سے جلد اسد خان تک پہنچانا چاہتا تھا تاکہ مردان خان کو اس کے کیے کی سزا مل سکے، اور اس کے ساتھ اس کا سارا گینگ بھی جن سب کاموں میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جی این چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے فون رکھنے کے بعد وہیں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا جب اسے تاوش کی آواز سنائی تھی۔ جی این مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جی این کا مطلب نہیں جانتا تھا، لیکن اس وقت اس جی این کا مطلب وہ تھا اور کچھ اسے جانا تھا، کیونکہ وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ جی این کا مطلب ہے گڈ نائٹ میرے غسیلے نشئی، وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی تو سائے لمحے میں اس کے سر پہ سوار تھا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں تمہیں سونے دوں گا، وہ بھی میری ڈیمانڈ کی پوری کیے بنا؟ بھول ہے تمہاری، میں ناراض ہوں تم سے، وہ اسے یاد دلا گیا تھا۔ آپ بھولنے دیتے ہی کہاں ہیں یہ بات، آپ دن میں 10 دفعہ ناراض ہوتے ہیں آپ تو ایک دن میں 10 دفعہ ناراض ہوتے ہیں آپ تو، لیکن مجھے اس وقت بہت نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، تو بہتر ہے آپ بھی چائے پئیں اور آرام سے سو جائیں، صبح جلدی اٹھنا ہے، کتنے کام ہوتے ہیں نازک سی جان پر، آپ کو تو بس ناراض ہونا ہوتا ہے۔ صرف فریش ہوتے ہیں، دوسرے کپڑے پہنتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں آوارہ گردیوں پر، اور گاؤں میں لور پھر کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن مجھے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اسی لیے گڈ نائٹ۔ وہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی جب اسے ساحر کی آواز سنائی تھی، مثلاً وہ چادر اس کے چہرے سے ہٹا کے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے دونوں سائڈ پر اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا، مثلاً اپنے سائیں کو جگانا، ان کے کپڑے تیار کرنا، ان کے لیے ناشتہ بنانا، ان کو گڈ بائی کرنا، اور پھر بار بار میسج کرنا، کال کرنا، ان کے آنے کا انتظار کرنا، ان کے لیے کھانا بنانا، پھر رات میں ان کے لیے چائے بنانا، اور پھر سونا۔ اتنے سارے کام ہوتے ہیں نا ہم بیویوں کو۔ اس نے تفصیل سے زیادہ ان کر کے ساحر کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔
تو کیا ان سب کاموں میں ان سے پیار کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی باتوں کو ماننا شامل نہیں ہوتا؟ ساحر اس کے گال کو اپنے ہاتھوں سے سلاتے پیار سے پوچھنے لگا۔ ناجائز ڈیمانڈ کو ماننا نہیں ہوتا۔ اس نے فوراً بولا تھا، میاں اور بیوی میں کچھ بھی ناجائز نہیں ہوتا، نہ پیار بھری حرکتیں، نہ ڈیمانڈ، سب جائز ہوتا ہے۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جھکا جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ ساحر سے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اسے مزید بہکتے دیکھ کر اس نے معصومیت سے کہا تھا، تم ایسا کیوں لگتا ہے کہ میری نیندیں اڑا کر تم سکون سے سو جاؤ گی اور میں تمہیں سونے دوں گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے حد محبت سے سوال پوچھنے لگا تھا۔ تاوش نے آہستہ سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور پھر آنکھیں بند کر گئی۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی، جبکہ ساحر مسکراتے ہوئے آہستہ سے اسے اپنے باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ آفیسر ایس، اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہو جائے گا۔ ساحر شاہ، وہ لاکٹ کسی کے پاس پہنچانے والا ہے اور کسی اسد پر یقین کر رہا ہے۔ میجر اسد خان کا نام لسٹ میں کہیں پر بھی نہیں ہے، جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی ہے۔ اسد خان نے خود ساحر سے رابطہ کیا اور اسے وہ ثبوت لانے کے لیے کہا ہے۔ ان کی ملاقات کراچی کے کسی علاقے میں ہونے والی ہے۔ 3 دن کے بعد مجھے ڈر ہے وہ لاکٹ کسی غلط ہاتھ میں نہ چڑھ جائے، کیونکہ ساحر اس طرح کے کسی آدمی کو نہیں جانتا۔ اس کی بھی پہلی ملاقات ہے اور مجھے یہ اسد 2 نمبر آدمی لگ رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ لاکٹ کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ جائے اور ہم پھر کچھ بھی نہ کر پائیں۔ وہ کنفیوز سی کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے ہوئے سے بات کر رہی تھی۔ دوسری طرف آفیسر ایس خود بھی پریشان تھا۔ یہ اسد کون تھا؟ اس نے خود بھی آج سے پہلے اپنی ٹیم میں کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا۔ تو کیا ساحر کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں، وہ اس کی زندگی پر رسک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سنان ہے، مجھے لگتا ہے یہ، کیونکہ ساحر کا نام لے رہا ہے، دی سے رام بنتا ہے، یہ سنان ہے۔ آفیسر، تم پریشان مت ہو، میں حل نکال لوں گا۔ میں خود ساحر کے پیچھے جاؤں گا، وہ پہلے بھی اس راستے سے واپس آ گیا تھا، اب بھی آگے نہیں جا پائے گا۔ تم بس ساحر کے موبائل کی ہر کال پر نظر رکھو، کون اسے فون کرتا ہے، کیا بات ہوتی ہے، سب مجھے بتانا، سوائے زاوش اور اس کی گفتگو کے۔ اسے تم اپنا دل جلاؤ۔ اور مسکرا کر کہتا فون بند کرنے والا تھا، جبکہ اس کی بات پر سچ میں وہ اداس ہو گئی تھی۔ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا مجھے اس طرح کہنے کا، آپ سے اپنے دل کی بات شیئر کر کے غلطی کی ہے میں نے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ یہ جو وہ ہے نا، کیا نام ہے اس کا یار، وہ جو اس کی دوسری بیوی ہونے کا ناٹک کر رہی ہے، میں نام بھول، مسکان۔ مجھے لگتا ہے کہ مسکان اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، سنان کے ساتھ، مطلب ان کا پلان ہے، یہ اس کے انڈر جیسے سیکرٹ ایجنٹ ہوتا ہے نا، ویسے کام کر رہی ہے۔ خیر چلیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم سائیں، معذرت میں نے اتنی رات گیا آپ کو تنگ کیا۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اسے انصر کا فون آیا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں انصر، ہاں بولو، خیریت تو ہے؟ تم نے اس وقت فون کیا؟ وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ ایک نظر دنور کو دیکھا جو اس کے قریب سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف تو وہ اس کے قریب سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صدا سائیں، وہ مائک کی موت ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے وہ کل ہی مر گیا تھا۔ اب تو کا اس کی لاش کا اس کی لاش اکڑنے لگی ہے۔ کیا کرنا ہے، جنازہ کروانا ہے یا نہیں، اس کا ہمارے دین مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کی لاش کو پیک کر کے واپس لندن بھجوا دو، آخری دیدار اگر سمرہ کرنا چاہے تو کر لے۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ویسے یہ بات دنور کو بتانی چاہیے تھی، اسے یقین تھا در کو مائک کی موت کا افسوس نہیں ہوگا، لیکن شاید اپنی ماں کی وجہ سے وہ اداس ہو جائے گی، وہ اسے اداس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو نیند کے آغوش میں جانے سے روکا تھا۔ اپنی بھرپور من مانیاں کر کے ساحر شاہ گہرے نیند میں اتر چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، بکھرے بالوں میں وہ ہمیشہ ہی دلکش لگتا تھا، سبز آنکھیں اس وقت بند تھی، اس کا گھورنا آج بھی اسے خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے، آئی لو یو ساحر سائیں، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی بھی مصیبت کا شکار ہو۔ مجھے پتا ہے یہ ٹھیک نہیں کر رہی میں، آپ کی اجازت کے بغیر مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آئی ایم سوری، میں مجبور ہوں۔ آپ کے بازو سے آہستہ سے غیر محسوس انداز میں اس کا بریسلیٹ نکال کر وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے میز کے پاس آئے۔ کرسی کے سہارے میز پر چڑھ کر اس نے بالکل وہی حرکت کی تھی جو آج صبح اس کے سونے پر ساحر نے کی تھی۔ وہ چھت پر سے ایک ٹائل دیکھنے لگے۔ اسے جلدی مطلوبہ فائل مل گئی تھی، جس پر ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا نشان تھا، جہاں پر یقیناً ریسٹورنٹ میں موجود یہ چابی لگنی تھی۔ اس نے جلدی سے اس نشان میں وہ چابی لگا کر اس ٹائل کو کھول لیا تھا۔ اس میں ایک چھوٹا سا ٹائل کا ٹکڑا باہر آیا تھا، جسے اس نے زمین پر گرنے سے پہلے کیچ کر لیا تھا۔ اس نے جلدی سے اس میں موجود وہ لاکٹ نکالا اور چیزوں کو ویسے ہی ترتیب دینے لگی۔ اس نے دیکھا تھا کچھ دن پہلے جب وہ سو رہی تھی تب ساحر یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے کہہ دیا تھا کہ کچھ نہیں، بس ٹائل چیک کر رہا ہوں، لیکن اس نے
خود ہی وہاں پر اسے کچھ رکھتے اور پھر نکالتے دیکھا تھا۔ اس وقت وہ اس چیز کو مکمل نظر انداز کر گئی تھی، لیکن آج جب اسے یہ پتہ چلا تھا کہ یہ چیز آگے جا کے ساحر کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن سکتی ہے، تو وہ ساحر کی زندگی پر کوئی بھی سوال نہیں آنے دے سکتی تھی۔ اس لیے اس نے ویسے ہی کیا جیسا اسے کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ایک نظر ساحر سائیں کو دیکھتے ہوئے وہ وہ وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو فوراً اندر سے دروازہ کھل گیا تھا۔ یہ لے ادا سائیں، آپ نے بولا تھا یہ لاکٹ آپ کو چاہیے، کہ وہ لاکٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگی تو درام نے فوراً اس کے ہاتھ سے وہ تھام لیا اور خود دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ یہ تم نے کہاں سے لیا؟ میں تو پورا کمرہ دیکھ کر آیا ہوں، کہیں سے بھی نہیں مل رہا۔ کہاں چھپا کر رکھا تھا اس نے؟ اسے وہ لاکٹ نکال کر دیکھتے ہوئے اسے سوال کرنے لگا۔ چھت کی ٹائل میں میں نے کچھ دن پہلے ہی ساحر سائیں کو وہاں سے کچھ نکالتے دیکھا تھا۔ مجھے یقین تو نہیں تھا کہ وہاں یہ لاکٹ ہوگا، لیکن یہی تھا وہاں پر۔ یقیناً اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہ کوئی ساحر کو کچھ کرے گا، نہ ہی کوئی ساحر کو کچھ کرے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ نہیں میرا بچہ، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں کل صبح ہی یہ لاکٹ مردان خان کو واپس کر دوں گا، اور اس نے جو ساحر سائیں کو اپنی دشمنی کے نشانے پر رکھا ہے وہ بھی ختم، اور میں اس سے ہر طرح کی دشمنی اس لاکٹ کے ساتھ ختم کر دوں گا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے زاوش، وہ ایک بہت بڑا آدمی ہے۔ وہ ساحر پر پہلے ہی اتنی بار حملہ کروا چکا ہے۔ میں اس کی جان پر رسک نہیں لے سکتا۔ اس نے اس لاکٹ کے بدلے اسے ساحر کی جان مانگی ہے۔ مجھے یقین ہے اب اس کی ساحر کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رہے گی۔ اب تم جا کر آرام کرو، ساحر کے بارے میں کچھ مت بتانا۔ وہ پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو وہاں سے ہوا میں سر ہلاتے واپس اپنے کمرے کی جانب آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ساحر کو ٹیبل پر چڑھے ہوئے پایا۔ اسے دیکھتے وہ فوراً نیچے اتر کے اس کے سامنے لاکٹ کہاں ہے زاوش؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ زاوش کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا آپ کس چیز کے بارے میں بات کریں، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور نگاہیں جھکاتی بیڈ کی جانب چلی گئی۔ جب اچانک ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ میں نے پوچھا لاکٹ کہاں ہے زاوش؟ وہ کافی عرصے بعد غصے سے پوچھا تھا۔ وہیں ہے جہاں سے ہونا چاہیے، کل تک مردان خان کے پاس پہنچ جائے گا اور پھر چٹاک۔ وہ نہ جانے کیا کیا بولنے والی تھی جب ساحر شاہ کا مضبوط ہاتھ اس کا منہ بند کر گیا تھا۔ اگر وہ لمحے میں دور بیڈ پر جا گری اور بے یقینی سے اپنے گال پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھتی تھی۔ وہ سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ شادی کے بعد اسے پہلی بار اس پہ ہاتھ اٹھایا تو شاید بے اختیاری میں آخری بار بھی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا صرف زاوش کو لگ رہا تھا۔ ساحر شاہ نے تو جیسے اس کے کیے کی سزا دی تھی۔ بتاؤ زاوش کہاں ہے وہ لاکٹ؟ وہ بہت غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ میرے پاس ہے وہ لاکٹ۔ ساحر سائیں اچانک کمرے میں داخل ہوتے درام سائیں نے بلند آواز میں کہا۔ اس کے آنے سے پہلے اس کمرے میں کیا ہونے والا تھا، کیا ہو چکا تھا، اس کو نہیں پتا تھا۔ اگر پتا ہوتا تو یقیناً اس وقت تک ساحر کا نقشہ بگاڑ چکا تھا۔ اس کے آنے پر زاوش نے تیزی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ وہ لاکٹ میرے حوالے کر دو درام سائیں۔ وہ اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے اسے کہنے لگا۔ وہ لاکٹ تمہیں نہیں، ساحر مردان خان کو واپس کروں گا، جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ آج تم پر 5واں حملہ ہونے والا تھا۔ مردان خان تمہاری جان کا دشمن بنا ہوا ہے اور تم اس لاکٹ کو سنبھال کر بیٹھے ہو۔ اس میں ایسا کیا ہے ساحر سائیں کہ تمہیں اپنی جان تک عزیز نہیں؟ تمہیں کس چیز کا ہوش نہیں ہے؟ صرف اس لاکٹ کو ہی سب کچھ سمجھا ہوا ہے تم نے، یہاں تک کہ اپنی جان تک خطرے میں ڈال دی۔ لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ وہ لاکٹ میں مردان خان کو واپس کر کے اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، اور تمہیں بھی اب میں مزید اس شکل میں نہیں پڑنے دوں گا۔ میں کل ہی اس لاکٹ کو اس کے پاس اسے واپس کر دوں گا۔ اس لاکٹ کے بدلے میں اس سے تمہاری جان کی بخشی مانگوں گا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ کسی علاقے کا ایک عام سا آدمی ہے، ایک عام سا زمیندار، لیکن نہیں، اس کی پہنچ بہت دور دور تک ہے۔ تم نہیں جانتے اس کے بارے میں کچھ بھی۔ ایسے لوگوں سے ہم دشمنی نہیں مول لے سکتے، یہ بات تمہیں سمجھنی ہوگی۔ وہ بڑے بھائی کی طرح سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ میں نے ہی زاوش کو بولا تھا کہ تم پر نظر رکھے اور تم اس لاکٹ کو کہاں چھپا کر رکھتے ہو۔ پہلے تو یہ بات مان ہی نہیں رہی تھی، لیکن جب اسے یہ بتایا کہ اس سے تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یہ مان گئی۔ بہت پیار کرتی ہے تم سے ساحر سائیں، میری بہن بہت معصوم ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ بات میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، بلکہ خاموشی سے اس لاکٹ کو مردان خان کے حوالے کر دوں گا، لیکن میں جانتا ہوں اگر وہ لاکٹ نہ ملا تو یقیناً تمہارا غصہ میری بہن پر ہی اترنا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری غلطی کی سزا میری بہن کو ملے، اس لیے میں اس وقت یہاں آیا ہوں۔ وہ ایک نظر زاوش کو دیکھتے ہوئے بولا، جو کہ اپنی بیڈ شیٹ کی ڈیزائن پر انگلی پھیر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا درام سے، مجھے وہ لاکٹ چاہیے کسی بھی قیمت پہ۔ میں نے 3 سال سے اس لاکٹ کو اپنے پاس رکھا ہے، یہ سوچ کر کہ جب مردان خان جیل سے چھوٹے گا تو میں اسے واپس کر دوں گا، کیونکہ وہ دیکھنے میں مجھے کوئی بہت پرانا اور قیمتی لگتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا
کہ میری وجہ سے کسی کی قیمتی چیز اس سے الگ ہو جائے، لیکن جس دن میں اسے واپس کرنے والا تھا یہ میرے ہاتھ سے ٹوٹ کے گر گیا۔ اس دن مجھے پتہ چلا یہ لاکٹ نہیں بلکہ ایک پین ڈرائیو ہے۔ میں نے اس پین ڈرائیو کو لگا کے بہت غور سے سنا ہے، اور جو حقیقت میرے سامنے آئی ہے اسے میں خود تک محدود نہیں رکھ سکتا، اسی لیے میں نے میجر اسد خان تک اس کی ساری انفارمیشن پہنچا دیا، اور وہ 2 دن کے اندر ہی وہ کراچی آنے والا ہے۔ یہ لاکٹ میں اس کے حوالے کر دوں گا، اور میں مردان خان کو اس کے گناہوں کی سزا دے گا، اس لیے پلیز وہ لاکٹ میرے حوالے کر دو۔ مجھے میری جان کی پرواہ نہیں ہے، میرے لیے میرا ملک عزیز ہے، میں اپنے ملک کے لیے ہمیشہ سے کچھ کرنا چاہتا تھا، اور کچھ نہ صحیح لیکن اگر اس لاکٹ کو میں نے اس کے اصل حقدار تک نہ پہنچایا تو یہ میرے وطن کے ساتھ غداری ہوگی، اور میں اپنے آپ پر غدار ہونے کا دھبا نہیں لگا سکتا۔ وہ جذباتی ہو کر بولا جبکہ درام اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ارے درام سائیں، تم یہاں ساحر سائیں کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ مجھے تو ساحر سے ضروری بات کرنی تھی، مجھے لگا سو رہا ہے ہوگا، شکر ہے جاگ رہا ہے۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر ساحر نے اپنے باپ کو دروازے پر کھڑا دیکھا۔ نہیں بابا سائیں سو گیا تھا، آنکھ لگی، آپ آئیے نا اندر۔ اس نے تنے ہوئے اعصاب کو نارمل کرتے ہوئے انہیں مخاطب کیا تھا۔ یہاں نہیں میری جان، چھت پر آ جاؤ، وہیں بات ہوگی، بہت ضروری بات ہے، ورنہ تمہیں پتہ ہے میں اتنی رات گئے تمہیں ہرگز تنگ نہیں کرتا۔ وہ اسے اشارہ دیتے اور اوپر چھت پر آنے کا کہہ کر جا چکے تھے۔ تم جاؤ ساحر سائیں، چاچو سائیں کی بات سنو اور اس لاکٹ کو بھول جاؤ، اس سے اب تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی مردان خان سے تمہارا کوئی لینا دینا ہے، اور اب میں مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کے کمرے سے نکل گیا تھا جبکہ ساحر چاہ کر بھی اسے روک نہیں پایا تھا۔ اس نے غصے سے ایک نظر زاوش کی طرف دیکھا جو بیڈ پر بیٹھی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اسے سب سے زیادہ غصہ اسی پر آ رہا تھا۔ یہ آنسو بہانا بند کرو اور یہ سب چونچلے میری برداشت سے باہر ہیں۔ سنا تم نے آج جو کچھ ہوا ہے سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میں اپنے وطن کے لیے کچھ نہیں کر سکا، صرف تمہاری وجہ سے، لیکن یہ مت سمجھنا میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا، میں آخری سانس بھی اپنے ملک کے لیے قربان کر دوں گا۔ مسز زاوش، ساحر شاہ، شکل غائب کرو، یہ نہ ہو کہ میں اپنا سارا غصہ تم پر نکالوں، اس وقت تم سے زیادہ غصہ مجھے اور کسی پر نہیں، اس لیے رونا دھونا بند کر کے میرے واپس آنے سے پہلے اپنی شکل دفع کرنا۔ اس کا غصہ کسی طور پہ کم نہیں ہو رہا تھا، اس کے لہجے کی سرد مہری نے زاوش کو بری طرح ہرٹ کیا تھا۔ زاوش بنا کچھ بھی بولے آنسو بہاتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور ساحر کا بھی اس کے پیچھے جا کر اسے منانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسے یقین تھا وہ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر خود ہی سمجھ جائے گی، آج اس کی وجہ سے کتنا برا ہوا تھا، اور اس لاکٹ کو درام کے حوالے کر آئی تھی۔ اسے یقین تھا وہ درام کے حوالے کر آئی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ درام سے کسی بھی چیز کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ درام ایک بار فیصلہ کرتا تھا اور وہ طے کر چکا تھا کہ ساحر اس کیس میں انوالو نہیں ہوگا۔ کاش وہ اس لاکٹ کو پاکستان آرمی ایجنسی تک پہنچا سکتا، ایک شفاف مجرم کو اس کی سزا مل جاتی، اور وہ جانتا تھا وہ کوئی عام سا گینگسٹر یا گلی کا گنڈا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دہشت گرد ہے جو 8 سال سے ملک کے اندر ہی اندر برباد کرنے کی تیاریاں کرے۔ اس نے 1-2 ہزاروں کے حساب سے قتل کیے تھے، 1-2 نہیں ہزاروں کے حساب سے قتل کیے تھے، لوگوں کو مروایا تھا، بے قصوروں پر ظلم کیا۔ اسے تو درام پر یقین نہیں آ رہا تھا، سب کچھ جاننے کے باوجود وہ اس کیس سے نکالنا کیوں چاہتا تھا، نہ کہ خود اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے جھگڑوں میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی درام ہے جو غریبوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، یتیموں کے لیے ان کا سہارا بنتا ہے، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کے لیے بیٹا بھائی بن جاتا ہے۔ لیکن شاید یہ سب کچھ صرف باہر کے لوگوں تک محدود تھا۔ جب گھر کی بات اس کے گھر کے کسی فرد پر آتی تب وہ بھی مطلبی بن کر سوچتا تھا، اور وہ بھی اس وقت مطلبی بن کر سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ساحر مردان خان کے کیس میں الجھ رہا ہے تو یقیناً مردان اسے بہت بری موت دے گا، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ساحر سائیں کو مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اپنی بہن کی چوڑیوں کو ٹوٹنے دے یا پھر اس کے لباس کے رنگوں کو چھین لے۔ تم نے بہت غلط کیا زاوش، میں اس چیز کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، بہت غلط کیا تم نے، تمہیں مطلبی نہیں بننا چاہیے، یہ میری نہیں بلکہ مجھے جیسے ہزاروں لوگوں کی زندگی کا سوال ہے۔ مردان خان کیا کرتا تھا، کس طرح سے ظلم ڈھاتا تھا، سب کچھ تو اس نے اپنی آنکھوں سے سنا تھا۔ 2022 میں اس کا مقصد پورا ہو جانا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا یہاں سے آزادی حاصل کر کے، لیکن وہ اسے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ اسے درام سے کیسے بھی کر کے کسی بھی طرح لاکٹ حاصل کرنا تھا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ اسے اپنے ساتھ کسی ہوٹل میں لایا تھا جس کی بیسمنٹ میں آج کی پارٹی تھی، یا شو کہنا بہتر ہوگا۔ لوگ کافی پیسے لگا کر سنگر کے گانے سننے آئے تھے۔ عارف کا کہنا تھا کہ یہ سنگر صرف شوقیہ گاتا ہے ورنہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اچھا گاتا ہوگا۔ اسے لوگوں کا شور سن کر سنگر کو دیکھنے کا تجسس ہوا جس کا اظہار اس نے عارف کے سامنے کیا تھا، لیکن عارف صرف مسکرا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں شو شروع ہوا تو ثنا کو سامنے کھڑے ہاتھ میں
ثنا تو سامنے کھڑے ہاتھ میں گٹار لے کر بجاتے عارض کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ یہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت گاتا تھا۔ السلام علیکم، میں درام شاہ بات کر رہا ہوں۔ مردان خان، وہ ثبوت میرے پاس آ چکا ہے، تم کب آؤ گے مجھ سے ملنے کے لیے؟ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا اور اس کے بعد تمہارا ساحر جہاز سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ فون کان سے لگاتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی دوسری طرف سے آنے والی آواز کا منتظر تھا۔ وعلیکم السلام درام سے، میں کب سے تمہارے فون کا انتظار کرتا۔ بہت بہت شکریہ، تمہیں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میرا تمہارے بھائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم بس یہ ثبوت مجھ تک پہنچا دو اور بے فکر ہو جاؤ، میں خود بھی جلد سے جلدی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے ساحر شاہ سے یا تمہارے خاندان سے، مجھے صرف اور صرف اصل لاکٹ سے مطلب ہے۔ 2 دن کے بعد میں امریکہ کے لیے فلائٹ ہے، میں نکل جاؤں گا یہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد نہ تو میں کبھی بھی پاکستان واپس آؤں گا اور نہ ہی پاکستان سے میرا کوئی لینا دینا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساحر شاہ کے ساتھ میری ساری دشمنی ختم ہو جائے گی۔ وہ بے حد خوشی اور سرشاری سے بول رہا تھا، یقیناً اس کی ٹینشن ختم ہو چکی تھی۔ درام کے ساتھ اس نے جو ڈیل کی تھی وہ تقریباً مکمل تھی۔ لاکٹ درام کے ہاتھ لگ چکا تھا اور اب اسے یقین تھا کہ اسے آزادی کا پروانہ مل چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بتاؤ مجھے کہ تم مجھ سے کہاں پر ملو گے؟ میں وہاں پر لاکٹ لے کر آ جاؤں گا، اور دیکھو جلد سے جلد اس لاکٹ کو میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں مزید ایسی کوئی بھی چیز اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا جس سے میرے گھر کا ماحول خراب ہو۔ میرا بھائی بہت زیادہ جذباتی ہے اور اس وقت وہ بہت جذبات سے کام لے رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح کی کسی بھی چیز میں پھنسے۔ تو میری بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں تمہاری بات کو سمجھ رہا ہوں سمجھ گیا درام سے، تم فکر مت کرو، میں کل ہی وہاں پہنچتا ہوں، بلکہ میں تمہارے گاؤں کے پیچھے علاقے میں تم سے ملتا ہوں ندی کے قریب، تم وہاں پر آ جاؤ، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا اور میرا کام بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے انجان ہیں، نہ تو میں تم سے کبھی ملا اور نہ ہی تم مجھے کبھی ملے تھے، ٹھیک ہے؟ جیسا تم کہو، درام نے فون بند کرتے ہوئے کہا اور ایک گہرا سانس کھینچ کر اپنے ہاتھ میں موجود اس وقت لاکٹ کو دیکھا۔ مجھے تم پر فخر ہے ساحر جائیں کہ تم میرے بھائی ہو، اس نے بہت اداسی سے کہا تھا۔ ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے بھائی کی اس بہادری پر اسے گلے لگا کر مبارکباد پیش کرتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ایکسیلنٹ، مجھے یقین نہیں آ رہا آفیسر ایس، ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں۔ مردان خان خود اپنی زبان سے سب کچھ قبول کر چکا ہے، اس پر یقین کر پانا بہت مشکل ہے میجر شاہ، لیکن سچ میں مزہ آ گیا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ وہاں پر موجود مردان خان یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم اسے وہ لاکٹ واپس کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ درندہ صرف انسان پچھلے 3 مہینوں سے سب سے چھپ کر بار بار ساحر شاہ پر جان لیوا حملہ کر رہا ہے، یہ جانے بغیر کہ ساحر شاہ کے پیچھے میجر شاہ ہے جو اس بے غیرت خبیث کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دے گا۔ وہ مسلسل لیپ ٹاپ پر دیکھتی خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے ساتھ باقی 2 نقوش بس مردان کی گفتگو سن رہے تھے۔ یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے ظاہر کے لیے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اس بیچارے کا کیا قصور؟ صرف یہ کہ وہ اپنے وطن سے اپنی اتنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اچانک آنے والے سنان کی آواز پر مسکان نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا نہیں تھا، ہاں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ سچ میں اپنے ملک سے بہت پیار کرتا ہے، کاش ہمارے ملک کا ہر نوجوان ایسے ہی محب وطن ہو، اس کے دل میں اپنے ملک کے لیے سچی محبت ہو۔ مسکان نے سر بھر کر کہا تھا، ایسے جذبہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے مسکان، لیکن فی الحال ہمیں ساحر سائیں کے بارے میں نہیں بلکہ مردان خان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کتے بلی سے کس طرح اس قتبل سے کہ اسے اس بل سے کس طرح نکالا ہے، یہ بہت محنت کر کے یہاں تک آیا ہے۔ اس کا اصل نام ڈیوڈ مارگن ہے، ایک انگریز ہوتے ہوئے یہ پچھلے 8 سال سے پٹھان بن کر گھوم رہا ہے۔ اس نے پٹھان جیسی ایماندار قوم کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہاں تک آ گیا، اس کے پیچھے ہمارے ہی لوگوں کا ہاتھ ہے جو ان لوگوں سے ہاتھ ملا کر اپنے ہی ملک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے ملک کو غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ ہماری ترقیوں میں دیوار بنانے کی کوشش کریں، لیکن نہیں، ہمارا اللہ ہمارے ملک کو ان شیطانوں کی شر سے محفوظ رکھنا بہتر جانتا ہے۔ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھا مردان خان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کلپ میں سچ میں مردان خان اپنی حقیقت بیان کر رہا تھا، ساری سچائی سامنے تھی۔ ساحر شاہ اگر 3 سال پہلے اس لاکٹ کو ضائع کر دیتا تو اگر وہ مردان خان سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتا تو وہ مزید نہیں سوچنا چاہتا تھا، اسے سچ میں اپنے بھائیوں پر فخر تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ساحر شاہ کو سینے میں بھینچ کر بتائے کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن نہیں، اس کا فرض اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کون ہے سوائے سنان کے۔ اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ سنان شاہی کو اس کی اسٹڈیز کو لے کر ہمیشہ سے شک تھا، پھر وہ ہمیشہ سے اس پر نظر رکھتا تھا۔ اسے شروع سے ہی اس کے اکیلے رہنے اور دونوں
اور دنوں تک غائب رہنے پر عجیب لگتا تھا۔ اس کیس کے پیچھے وہ 3 سال سے خوار ہو رہا تھا اور سنان کے علاوہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے مسکان کو گاؤں میں لانے کے لیے اس نے سنان کی مدد لی تھی اور مدد کرنے کے لیے اس نے اس کے کام کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ وہ بھی اس کی مدد کرے گا، اسے ضرورت نہ تھی، لیکن اسے اپنے بھائی کی بہادری اچھی لگی تھی۔ مسکان کا تعلق علاج سے نہیں کراچی سے تھا اور جو اس کیس میں اس کے ساتھ کام کری تھی، لیکن اسے اپنے پاس بلانا آسان نہیں تھا۔ اسے سب کے سامنے لانے کے لیے ایک کہانی بنانی پڑی تھی جو اسے وقتی سنان کی بیوی بنا کر لے آیا، جس پر سنان شروع میں راضی نہیں تھا، لیکن درام کی پلاننگ تھی جو کامیابی سے چل رہی تھی۔ اور پھر مسکان اس گھر میں آنے والی ہر ملازمہ کو اس نے ہی ہینڈل کیا تھا۔ اسے ساحر کے نام سے محبت تھی، آج سے نہیں بلکہ تب سے جب وہ اس کیس کا حصہ بنی تھی۔ پھر اسے ہو گئی محبت پر کون سا زور تھا۔ وہ جب یہاں آئی تب ساحر کی شادی ہو رہی تھی، لیکن تب اسے پتہ نہیں تھا کہ ساحر شاہ اس کے دل میں اتر جائے گا اور نام کے ساتھ وہ اس سے بھی محبت کر بیٹھے گی۔ لیکن پھر اسے یاد رکھنا تھا کہ وہ اپنے کام کے لیے یہاں ہے، ساحر کے لیے نہیں۔ اس کا دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ غصے میں تھا اور غصے میں اس نے زاوج پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والوں کو بہادر ہرگز نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ عمل بالکل بے اختیار نہ تھا۔ اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا وہ کبھی اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائے گا۔ وہ تو زاوج سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن زاوج کی غلطی کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ سے بہت برا عمل کر چکا تھا۔ اب وہ اسد خان کو کیا جواب دے گا جسے اس نے اتنی ساری امید دلائی تھی؟ اس نے اسے بتایا تھا کہ اس کے پاس ثبوت ہیں اور اس ثبوت کا بنا پر وہ اتنے بڑے مجرم مردان خان کو گرفتار کر کے سزا دلوا سکتا ہے، لیکن زاوج کی وجہ سے وہ اس ثبوت کو کھو چکا تھا۔ اب وہ ثبوت درام شاہ کے پاس تھا اور اسے یقین تھا کہ درام شاہ اسے کسی بھی الٹے سیدھے پنگے میں نہیں پڑنے دیں گے۔ وہ صرف اور صرف اس کی فکر کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ساحر کسی بڑے مسئلے کا شکار ہو، لیکن وہ اسے کیسے بتاتا کہ مردان خان جیسے مجرم کو اس کے کیے کی سزا دینا ہی تو ساحر کا خواب تھا۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب نیکسٹ اس کے کتنے ایپیسوڈ بنیں گے ذرا دیکھنے دیں مجھے، کتنے پیجز ہوئے ہیں؟ 1300 1400 1500 1600 4 یا 5 ایپیسوڈز بنیں گے ان کے۔ تو اتنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہم سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔